उसको वो डील कर लिया जाए, और वो ताकि बजाय इससे कि वो पेंडिंग रहे जितनी जितनी जल्दी हो सके। ये इसकी बैकग्राउंड है हमेशा से कि बजट प्रेजेंट करने के बाद अगले दिन एक पोस्ट बजट ब्रीफिंग हमेशा होती है। मैं भी उनमें शामिल हूँ जिन्होंने माजी में 6 की हैं, आज 7वीं है, और मकसद सिर्फ ये है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी जो इतनी बड़ी 1 घंटे में तफसील आपको कल बजट स्पीच में भी पेश की, पेपर्स में भी दिए, पिछले साल की इकोनॉमिक सर्वे आपको दिया जा चुका है, उसमें सारी डॉक्यूमेंटेड है। तो उन चीज़ों पे हम टाइम ना लगाएं। हम जो मेन 2-4 मिनट में मैं मोटा मोटा दोबारा रिपीट कर दूंगा ताकि आपको सब्जेक्ट्स और एरियाज़ का हो जाएगा आइडिया भी कि हमने कैसे चलना है। तो इस हवाले से एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं अर्ज़ कर दूं। हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम हम कम से कम मैं इसको फॉलो करता रहा हूँ कि बजट पेश करने के बाद हम 2 कमेटीज़ बनाते हैं FBR में। एक वो होती है जो बिज़नेस रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, एक टेक्निकल कमेटी एनॉमलीज़ के हवाले से। तो चेयरमैन साहब आज FBR मुझसे वो अप्रूवल ले लेंगे। हम दोनों कमेटीज़ आज इंशाल्लाह विद इफेक्ट फ्रॉम मंडे उनको हम सेटअप कर देंगे। तो उसमें उसका फ़ायदा ये होता है कि मेरे जो तजर्बा है छोटा सा, कि आपका जो बजट पेश हो गया, कुछ चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी, कुछ बिज़नेस कम्युनिटी की अपनी चीज़ें होती हैं, तो ये कमेटी फिर कॉन्स्टेंटली काम करती है टिल अ डे बिफोर वाइंडिंग अप ऑफ द बजट। क्योंकि गवर्नमेंट के पास लीगली एंड टेक्निकली एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उस दिन अगर कोई चीज़ जेन्युइन है, किसी की जेन्युइन कोई मिस हो गई है, कोई एनॉमली है, कोई और चीज़ है, तो उसको आपने देखा होगा कि मेरे तमाम बजट्स में उसको हम एड्रेस करते हैं। और वाइंडिंग अप में चूँकि आप उसको अगर एड्रेस कर दें तो वो एक अमेंडेड आपका फाइनेंस बिल प्लस दी वाइंडिंग अप की जो चीज़ें होती है वो फिर फाइनल होता है, जिस पे फिर वोटिंग प्रोसेस और बजट का पास करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है उस दिन या उस दिन अगले। तो इसको कमेटीज़ को अभी मेरी बात हो गई है, आज ये कमेटीज़ में मुझसे अप्रूवल लेके इसको सेटअप कर देंगे। आपके तवज्जुह से मैं दोनों जो कमेटीज़ की इसलिए इतला दे रहा हूँ कि अगर किसी की भी यानी दोनों कैटेगरीज़ में अगर कोई नॉर्मली हो तो मोस्ट वेलकम वो इस कमेटी को मिलें, इनको बताएं। इसी तरह आपको याद होगा कि जो सेनेट की रिकमेंडेशन आती थी, ऐसे भी मैंने साल देखे जब मैं पार्लियामेंट में था कि 30 सेकंड में वो नॉट एक्सेप्टेड या रिजेक्ट हो जाती थी और वो बिन में डाल दी जाती। मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि, और उसको मैंने फॉलो भी किया है, कि जो जेन्युइन अगर कमेटी से ऐसी रिकमेंडेशन आए, चाहे वो फाइनेंस कमेटी नेशनल असम्बली हो, चाहे वो अपना स्टैंडिंग कमेटी सेनेट हो, मैं उनको बड़ा सीरियसली लेता हूँ और उनको फिर हम अकॉर्डिंगली फैसला करते हैं कि जो रियलिस्टिक रिकमेंडेशन हो, जो डूएबल हो और जिन पे अमल दरामद हो सके। यानी ये रिकमेंडेशन की बात करो, अगर अनॉमलीज है तो वो तो डेफिनेटली, अगर अनॉमली है और प्रूव होगी तो उसको तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम बाइंडिंग काम करें। तो ये एक प्रोसेस है जो मैंने कहा मैं आपके तवज्जुह से ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि वो इंशाल्लाह विल बी इन प्लेस। अब आते हैं कि आज के जो पोस्ट बजट ब्रीफिंग है, आपको सबको पता है कि जो ग्रॉस फेडरल रेवेन्यू जो है वो 12,163 बिलियन पे इस बजट में पिच किया गया है। इसमें FBR की कलेक्शन 9,200 है और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है 2,963 है। इस पर मैं थोड़ी सी आई नो कि मैंने जो पढ़ा है, सुना है, जो बहस देखी है, उसमें मेरा ख्याल है कि क्लैरिफिकेशन देनी ज़रूरी है, अभी दे दूंगा। इसी तरह इसमें स्टेट बैंक प्रॉफिट है 1113, इसमें PDL प्रोविडेंट लेविड के 869 है। इस हवाले से भी मैंने ऑब्जर्वेशन देखी, उसको भी अभी जवाब मैं देता हूँ। जो सूबों में 5,276 ट्रांसफ़र के बाद नेट फेडरल रेवेन्यू जो है वो 6,887 अरब है और टोटल फेडरल रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर जो हमारा है इस रेवेन्यू के अगेंस्ट 6,887 के अगेंस्ट 14,463 है। उसमें करंट एक्सपेंडिचर 13,320 है। मार्कअप की सबसे बड़ी पेमेंट है 7,303 बिलियन जो इस बजट में रखी गई है। डिफेंस के 1804 बिलियन है। एमरजेंसी एंड अदर्स के लिए 200 हैं। ग्रांट्स
1464 ہے, سبسڈیز 1074 ہیں. اس کے بھی میں آؤں گا. میں نے کچھ دیکھے ہیں یعنی لوگوں کے کامنٹس کہ جی اتنی بڑی سبسڈی آخری 10,074, اس کا بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس میں کیا ہے. آئی ایم شیور آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا. پینشنز ہیں, پینشنز کے بھی اس میں 761 ہے. رننگ آف سول گورنمنٹ کے اس میں 714 ہیں. اسی طرح پی ایس ڈی پی پہ کچھ بحث ہوتی رہی. میں بھی 2 پروگرامز میں گیا. کل میں نے وعدہ کیا تھا تو ان کو میں نے 950 بلین اس میں بھی یہ ڈسکس ہوا. اسی طرح فیڈرل جو ڈیفیسٹ ہے وہ 7,573 یعنی -7.2, پروونشل سرپلس کے بعد 6,923 وچ از 6.54%. جو بیلنس ہے وہ 380 بلین پہ رکھا گیا ہے اور یہ 0.4% آف دی جی ڈی پی ہے. نامینل جی ڈی پی نمبر 105 ٹریلین کا ہے اگلے سال کے لیے. اور اس میں جو ہمارے مین کی جو ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اس کا لنکیج ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ اگر ڈیولپمنٹ کریں گے, جیسے میں نے کہا کہ وہ بھی میں کچھ جو سوالات کل سے اٹھے ہیں میں اس کے جواب دوں گا, تو وہ ہے کہ آپ جتنی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر دونوں کریں گے تو ملک میں آپ کی ترقی کا پہیہ چلے گا. اور وہ ہم نے جو پہلی دفعہ مجھے یاد ہے جو لاسٹ بجٹ میں نے پیش کیا تھا 2017-18 کا, فرسٹ ٹائم اٹ کراس 1 ٹریلین. پی ایس ٹی پی 1001 تھا چلے گا. اور وہ ہم نے جو پہلی دفعہ مجھے یاد ہے جو لاسٹ بجٹ میں نے پیش کیا تھا 2017-18 کا, فرسٹ ٹائم اٹ کراس 1 ٹریلین. پی ایس ٹی پی 1001 تھا. اور ابھی اس کے بعد پہلی دفعہ ایک نئی ہسٹورک ہائی کریٹ کی جا رہی ہے جو کہ پچھلے سال 567 جو ہے جو ایکسپیکٹڈ ایسٹیمیٹ ریوائز ایسٹیمیٹ ہے اس کے نتیجے میں آلموسٹ ڈبل ہے 1150 بلین. تو اس حوالے سے یہ جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں مینلی انفراسٹرکچر کے لیے 491.3 بلین ہے. اس میں سوشل سیکٹر کے لیے 241.2 بلین ہے. اس میں جس میں ہیلتھ 22.7 ہے, ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن 82 بلین ہے. اس میں ایس ٹی جیز کے 90 بلین ہے. اس میں ادر سوشل سیکٹر 46 بلین ہے. اور جو انفراسٹرکچر میں انرجی 86 بلین ہے, ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن 263 بلین ہے, واٹر 100 بلین ہے, فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ 42 بلین ہے. اسی طرح اسپیشل ایریاز جو ہمارے ہیں مرج ڈسٹرکٹس ہے 57 بلین, فاٹا پاٹا جو مرج کیے گئے ہیں سائنس, تو یہ ملا کے اسپیشل ایریاز کے لیے 61 بلین اس میں رکھے گئے ہیں. اور سائنس اینڈ آئی ٹی کے لیے 33.7 بلین رکھے گئے ہیں. اس میں جو پروڈکشن سیکٹر فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے لیے 45 بلین رکھے گئے ہیں. اسی طرح انڈسٹریز اور جو ٹوٹل فیڈرل جو میں نے عرض کیا کہ 950 بلین, اور جو پی 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 اور بی او ٹی ماڈ میں جو 200 بلین ہے وہ ملا لیں تو 1150 ہے. قریباً 1559 جو ہے وہ اس وقت صوبوں کا نمبر ہے جو کہ میرے نزدیک بڑھے گا کیونکہ اس میں 2 صوبوں کے 4 مہینے کے جو ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کے فگرز ہیں, پورے سال کے نہیں ہیں کیوں آئین کے تحت صرف 4 مہینے کا بجٹ دیا جا سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پی ایس ڈی پی پہ ہم نے صحیح طرح عمل کر لیا اور اس کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس کو ہم نے انویسٹ کیا پاکستان میں, تو یہ جو ایک بحث ہے کہ جی 0.29 سے 3.5% کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا, اٹ از ایزیلی اچیویبل. ہم نے بڑا ماڈسٹ ٹارگٹ رکھا ہے اور آئی ایم شیور کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں اگر ان چیزوں کو وہ ان بلڈ کریں کہ دیر آن دی ازمپشن کہ یہ انویسٹ ہوں گی پاکستان میں, تو یو ول فائنڈ کہ 3.5 بلین کے شاید لوور سائڈ پہ ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے پی ایس ڈی پی کا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ کوئی ویسے بھی کوئی اتنی ان ریئلسٹک یہ پروجیکشن نہیں ہے. میں نے کچھ کنٹریز کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ دیر آلویز کنزرویٹو, وہ 2% کہہ رہے ہیں, یہ ورلڈ بینک 2% کہہ رہا ہے, لیکن آئی ایم ایف نے خود کا 3.5% کا ٹارگٹ آئی ایم نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. بلومبرگ 4% کہہ رہا ہے, فچ 4% کہہ رہا ہے, اپنا جو ایس ایم پی ہے اسٹینڈرڈ پور وہ 2.5%. تو بہرحال ہم نے اپنی جو پروفیشنل یعنی کیلکولیشنز کے حساب سے ہم نے جو کیا ہے اس کے حساب سے یہ انشاءاللہ ڈویبل ہے. تو بیسیکلی جو ہمارے جو فسکل مین میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ چند یعنی جو امپورٹنٹ ہے اس کی میں ذکر کر دیتا ہوں. اکنامک گروتھ جیسے میں نے کہا 3.5%, انفلیشن پروجیکٹ کر رہی ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس پلاننگ کے ساتھ 21% اگلے سال. ایف پی آر کا جو ریونیو ٹو جی ڈی پی ہے کلیکشن 8.7%, اوور آل ڈیفیسٹ میں نے عرض کیا 6.54%, پرائمری بیلنس بھی میں نے عرض کر دی 0.4%, اور پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 66.5%. نا دس از امپورٹنٹ کیونکہ یہ 63% پہ 2017 میں ہم نے چھوڑا تھا
جب میں نے اس کے بعد یہ 74 کے قریب پہنچا, وہ واپس 66.5 پہ آ رہا ہے. دیکھیں یہ کور ہے جو آپ کا جیٹ ٹو جی ڈی پی مینز اے لاٹ. آپ کا جتنی فزیکل سپیس ہے یا بننی ہے یا بچنی ہے وہ یہ از اے کور انڈیکیٹر. تو الحمدللہ وی ہیو آلسو کیپٹ ان مائنڈ کہ یہ مائکرو اکنامک انڈیکیٹر جو ہے, کیونکہ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بس 4 سال میں جو ڈیٹ سٹاک ڈبل ہو جائے, جو کہ جانے والے لوگ کر گئے. پچھلی حکومت 25 ٹریلین سے 50 ٹریلین پہ پہنچا دیا, پکلی ڈیٹ لائبلٹی 30 ٹریلین سے 60 ٹریلین پہنچا دی. وہ افورڈیبل نہیں ہے. وہ دیٹ از دا کور ریزن کہ آپ کا جو پبلک ڈیٹ کی انکریز, اور ادھر سے جو 6.5, میں نے تو 5.5 چھوڑا تھا میاں نواز شریف کے ساتھ, لیکن جو 6.5% پی ایم ایل این نے چھوڑا جون 2018 میں, وہ اب 21% ہے. تو اس سے ڈبل جیپرٹی, ایک طرف ڈیٹ سٹاک ڈبل, دوسری طرف جو ریٹ ہے وہ 3.5 ٹائمز فرام 6.5 سے 21%. تو دیٹس اے کلر. تو اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیٹ سروسنگ از ون آف دا لارجسٹ آئٹم ان آور بجٹ ایون دس ایئر. اللہ کرے کہ ہم اس کو یہ ریورس کر سکے اس ٹرینڈ کو, اور اس کو ریڈیوس کر سکے, اور یہ جو ہے وہ ایک ریئلسٹک نمبر پہ آئے, کیونکہ آپ کی ہر ایک پرسنٹیج پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو اچھا خاصا 250-300 بلین کاسٹ کرتی ہے. تو بہرحال دیز آر دی نمبرز. تو الحمدللہ یہ جو پروجیکشنز اللہ کرے یہ بالکل ہم اچیو کریں. تو 66.5% وی آر پچنگ پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, اور جی ڈی پی جیسے میں نے عرض کیا کہ 105.8 ٹریلین روپیز کی یعنی ایکسپیکٹڈ ہے. چند الفاظ میں عرض کروں گا اباؤٹ کہ جی ڈرائیورز آف گروتھ. کل مجھے 2 پروگرام پوچھا کہ جی کیسے یہ گروتھ ہوگی, کیسے ہوگا. آپ نے دیکھے کہ یہ تھوڑا سا ٹریڈیشنل بجٹ سے ہٹ کے ہم نے بجٹ بنایا, تو ہمیں فوکس کرنا پڑے گا کہ دیکھیں یو ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر. گروتھ ہوگی تو آپ کا یہ مزید پہیہ چلے گا اور لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی. گروتھ ہوگی تو آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹر ٹھیک ہونے شروع ہوں گے, تو آپ کی مہنگائی کم ہوگی. گروتھ ہوگی تو جاب امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. گروتھ ہوگی تو آپ کا ایز اے کانسیکوینس انٹرسٹ پالیسی ریٹ نیچے جائے گا. یہ جو سائیکل بن گیا ہے, جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ جی 5 سال میں 4% سی پی آئی, 2% فوڈ انفلیشن, 6.5% پالیسی ریٹ, وہ سارا جا کے ریورس ہو گیا. کہاں پہنچ گیا آپ کے سامنے. تو اس کو ہم نے ریورس کرنا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا پہلا ہدف جو ہونا چاہیے کہ وی شوڈ گو بیک ٹو اچیو 2017 میکرو اکنامک انڈیکیٹرز. ونس یو گیٹ دیٹ, دین یو ہیو دا سیکنڈ گول ٹو اچیو وٹ پرائس واٹرز کوپر سیٹ کہ یو ول بی پارٹ آف G20. آئی تھنک ایک نیوکلیئر, ایک میزائلی, ایک پاور, ایک قوت ہونے کے ناطے یہ پاکستان اگر اپنے آپ کو معاشی قوت بھی بنا لے اور اس میں شامل ہو جائے, آئی تھنک دیٹ واٹ از نیشن ایکسپیکٹس فرام اس, دی پالیٹیشینس, اور انشاءاللہ دیٹ از ایٹ لیسٹ دی ہدف آف دس گورنمنٹ اینڈ پی ایم ان پرٹیکولر. تو جو اب اس کے لیے جو میں نے کہا کہ ہم نے ایک اسپیشل فوکس کیا ہے, وہ ایریاز بھی جو ہے وہ آپ ایگری کریں گے, unless anything you can want to say to the contrary, وہ ایگریکلچر ہے. ساری دنیا کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا کہ سب سے جلدی جو آپ کو ڈویڈنڈ یا آپ کو جو فائدہ ملتا ہے دیٹ از فرام دی ایگریکلچر سیکٹر. اس کا کوئکسٹ ریٹرن ملتا ہے آپ کے سب پورے میکرو اکنامک سسٹم میں. تو ہم نے ایگریکلچر پہ, میں تفصیل میں نہیں جاتا, آپ کے پاس میں نے یہ آپ کی سہولت کی بکلیٹ بنوائی ہے جی, صرف اس ون پہ جیب میں بھی آ جاتے ہیں سب کو, اگر نہیں مل تو مل جائے گی. یہ ہے بجٹ 2023-24 ولنریبل ٹو اسٹیبلٹی اینڈ گروتھ. جیسے میں نے کل بھی عرض کیا کہ ہمارا مین یہ ہے کہ ولنریبلٹی بہت اسٹیپ تھی اور بہت گہری تھی. اس میں سے ہم نکل کے میرے نزدیک ہم الحمدللہ اسٹیبل ہو گئے ہیں. یہ اب مزید ڈکلائن, مزید تباہی, مزید گراوٹ وہ رک گئی ہے. اب اس کو ہم نے پازیٹیو طریقے سے انشاءاللہ اس کو لے کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی توفیق دے گا, ہم پوری کوشش کریں الیکشن کے بعد جو رزلٹ آئیں گے اس کے بیسس پہ بھی دس شوڈ بی دا نیشنل گول کہ ہم نے اب اس کو واپس گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے. وی شوڈ ریچ دی میکرو اکنامک انڈیکیٹر 2017 دین موو ٹورڈز achieving that prediction of G20. تو اب 24th economy already planned for 27. تو ایگریکلچر کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی has the biggest scope. آپ کے نیبرنگ کنٹری میں $3 billion کی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں. I think we have a great potential. We have already lost some time. اس میں بھی ہم نے الحمدللہ میجر چیزیں کی ہیں. اس میں ہم نے یہ جو ان کا جو ڈیمانڈ تھی کہ جی اس کو ٹیکس کو 0.25 جو ہے اس کو ایکسٹینشن کیا جائے. آپ کو پتا ہے 30 جون یہ 2023 کو ایکسپائر ہو رہا تھا, تو کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو 3 سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کریں. اسی طرح ہم نے جو نیو سٹارٹرز ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے ان کو ہم نے $24,000 تک سالانہ جو ہوگا 2,000 پر منتھ, تو اس کو ہم نے یعنی کیا ہے, سیل ٹیکس ایگزمپٹ کر دیا ہے.
ایک پیجر کی ریٹرن وہ چاہتے تھے وہ ڈیزائن ہو گئی ہے, وہ لانچ ہو جائے گی, پرٹیکولرلی ان لوگوں کے لیے $24,000 والے ہیں. اسی طرح ہم نے 1% جو ہوگی ود دی سیلنگ آف $50,000 پر اینم, وہ جو ان کی ایکسپورٹ انکم ہوگی جو آئی ٹی سے وہ کمائیں گے 1% تک دے ول بی الاؤڈ کہ ڈیوٹی فری وہ ہارڈ ویئر اپنی اکوپمنٹ کو منگوا سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھے خاصے اس انڈسٹری کے لیے ہم نے انسینٹیو لیے ہیں. ہم بڑی جلدی جو اسپیشل زون اس کے لیے جو پلان ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم ایکٹیویٹ کریں گے, اور جو بھی اس میں پینڈنگ جو کام ہے اس کو کریں گے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکٹر میں بہت بڑا اسکوپ ہے. ایگریکلچر میں اسکوپ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ ڈیورنگ دی ایئر پرائم منسٹر نے جب پیکیج دیا تو اس کے نتیجے میں الحمدللہ بڑے پازیٹیو ریزلٹس آئے. ویٹ از دا فرسٹ بمپر کراپ. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنا اس 1800 ارب کو جو ایکچوئل کوئی 1700 کے قریب ہو گیا ہے, 1750 کے قریب ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ کلوز ہوگا, 2250 ارب رکھا گیا نیکسٹ ایئر. وی ول اسٹرکٹلی مانیٹر کہ یہ جو ایگریکلچر کریڈٹ ہے یہ ڈسپرس ہو, کیونکہ اس میں ذرا فالو اپ کرنا پڑتا ہے. کچھ بینک ذرا تھوڑے سلو ہوتے ہیں, تو اسٹیٹ بینک انشاءاللہ ول ڈو دیئر جاب, اینڈ اس کو ہمارا اگلے سال جو پچ کر رہے ہیں 2250 ارب ہے. اسی طرح جو ایگریکلچر ٹیوبویلز ہیں اس کی بہت ایکسپینسو ہے, وہ ان کے افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس کو سولائز کرنے کے لیے 50,000 ٹیوبویلز کو اگلے سال میں 30 ارب رکھا گیا ہے. اسی طرح جتنی امپورٹڈ سیڈز, یہ ہمارے نیکسٹ ڈور جو نیبر ہے اس کی ڈبل پر ایکڑ ییلڈ ہے کئی چیزوں میں. ازبکستان میں پیچھے ایک آفیشیل وزٹ گیا, ان کے صدر صاحب نے بتایا کہ ان کی ہماری کاٹن کی ان کی ڈبل ییلڈ ہے. تو ہمیں اپنے جو سیڈز ہے اس کو ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے. ہماری وہ سیڈ کارپوریشن ہوتی تھی, سب ریسرچ کچھ نہیں ہو رہا, سب بند ہو گئی ہیں, یا ویسے وہاں کو اگر چند بندے بیٹھے ہیں تو بیچارے بس سمجھے کہ ریٹائرڈ ہی بیٹھے ہوئے اپنی سیلری والی لیتے ہیں. اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے, کیونکہ اگر ہم پر ایکڑ ییلڈ یہ ہم اس کو اگر بڑھا لیں اور ان لائن ود اوور نیبرنگ کنٹری, اب آپ اس ایسٹ پنجاب میں کچھ اور پر ایکڑ ییلڈ ہے ویٹ کی اور ادھر, تو کیا کون سا فرق ہے؟ جب بھئی کنٹینیوٹی آف دا سیم لینڈ ہے تو 200 کلومیٹر کیا فرق پڑ گیا, ان کی ہم سے ڈبل ہے. تو آپ امیجن کریں کہ ابھی 28,50,000 جو بھی اس وقت سیڈ اور ڈی اے پی وٹ ایور از اویلیبل اس کے بیسس پہ ہے, ڈبل نہیں آپ 50% انکریز کر لیں تو امیجن کہ یو ول بی فوڈ سیکورٹی ایک کنٹری بن جائیں گے. آپ دوسروں کو ہیلپ کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے بھی کام ہو رہا. آئی تھنک اٹ مے بی ٹو پری میچور فار می ٹو سے کہ ہمارا ہے کہ ایگریکلچر ریولوشن لانا اس ملک میں. بٹ ڈونٹ آسک می لینڈ ریفارم, میں نے کل جواب دے دیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آ سکتا ہے. ہمارا بہت پوٹینشیل ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سیڈز کے اوپر جو امپورٹڈ ہوں گی اس میں جو اپنا ٹیکسز ڈیوٹیز ختم کر دی گئی ہیں. اسی طرح جو کمبائنڈ ہارویسٹرز ہیں, ڈرائرز ہیں, رائس پلانٹرز ہیں, سیڈر ہیں, ان کے اوپر بھی ڈیوٹیز اور ٹیکسز جو ہے وڈرا کر لی گئی ہیں, اس کو بھی ایگزمپٹ کر دی گئی. ریزن کہ وہ کہتے ہیں جی بتا رہے تھے کہ جو وہ پلانٹ کرتے ہیں 40 جو مینول کرتے ہیں, اگر آپ یہ اکوپمنٹ لگائیں تو 100 ہو جاتے. ہمیں امیجن کہ کتنا فرق 2.5 ٹائمز. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی مائکرو تفصیل کے ساتھ دیکھی گئی ہیں. پچھلے کئی مہینوں سے اس پہ کام ہو رہا تھا, قریب فروری آن ورڈز. تو یہ اس کی آؤٹ کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اسی طرح جو ایگرو بیسڈ جو ہے ایس ایم ایز کو, ایک تو ایگرو کو آپ نے ایس ایم ایز میں ڈال دیا, اب ایس ایم ای جو ایگرو بیسڈ ہے ان کو کنسیشنل لون کی پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ایک اسکیم بنائی جا رہی ہے, اور اس کے لیے ہم نے رقم مختص کی ہے اس بجٹ میں, تاکہ وہ جو کنسیشنل جو فرق ہے, ظاہر ہے کہ بینک تو سستا نہیں دیں گے نا, اس کا جو فرق ہے وہ گورنمنٹ پک کر سکے. اسی طرح جو نئی جو ہے ایگرو بیسڈ انڈسٹری جس کی ٹرن اوور 80 کروڑ تک ہے, اس کو ٹیکس ایگزمپشن دی گئی ہے. پی ایم کی جو یوتھ بزنس ایگریکلچر لونز ہیں اس کے لیے ہم نے 10 بلین رکھا ہے اس بجٹ میں. اور جو کبھی امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے یوریا, جس کی قیمت بہت فرق ہے آپ کے پاکستان میں, چونکہ آپ ان کو اپنی ویلڈ گیس دیتے ہیں اور اس کی کاسٹ آپ بہت ہی ریزنیبل چارج کرتے ہیں, مچ لوور دین ایون سعودی عربین یو اے. تو اس وجہ سے آپ کی یوریا کی جو قیمت ہے ملک میں وہ کم ہوتی ہے. وہ 3,300-400 تھی پچھلے سال, حالانکہ انٹرنیشنل پرائس بہت آلموسٹ ڈبل تھی. تو اس حوالے سے اگر خدا نہ خاصا کو کسی سٹیج پہ یوریا امپورٹ کرنا پڑے, ابھی تک تو ہم بالکل پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے. ابھی 31 اگست ہے جو ویلڈ گیس جو ہے ان کو یونٹس کو مل رہی ہے, ورنہ یہ مئی میں
جو پچھلی ہو رہی تھی ختم، آپ کو یاد ہوگی اسی سی کی میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب امپورٹ کی اجازت دیں، تو ہم نے وہ گیس 3 مہینے کے لیے دوبارہ اینڈ مزید پیریڈ کے لیے ڈائیورٹ کی، اور ہم کہا کہ ان کو آپ ابھی دیں تاکہ ملک میں یوریا پیدا ہو، سستا ہو اور عوام کو ملے، اور ہمیں امپورٹ بل بھی بچے۔ فرینکلی اس میں 2 ہمارے فائدے تھے، تو وہ لیکن آن دا سیف سائڈ 6 بلین کی سبسڈی رکھی ہے، اللہ کرے اس کو خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور پاکستان اپنا جو ضروریات ہے ڈیورنگ دا ایئر پوری کر سکے۔ اسی طرح میں عرض کر رہا تھا ایس ایم ایز آپ کا تیسرا ہے، جتنی آپ موسٹ ڈیولپڈ اکانومیز دیکھیں گے، آپ جرمنی دیکھ لیں، جاپان دیکھ لیں، یورپ دیکھ لیں، ان کا ایس ایم ای از دا بیک بون آف دیئر اکانومی اینڈ دے ہیو اے ویری ہائی پرسینٹ۔ ہمارا ایس ایم ای بہت ویک ہے، ہمارا جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے اس میں بہت محنت و کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو انکریج کرنے کے لیے ہم نے 250 ملین کے جو تھریش ہولڈ تھا اس کو 800 ملین یا 80 کروڑ کر دیا 25 کروڑ سے۔ اس کا 20% رسک، اس کو پھر پیسے بھی ظاہر ہے کہ نیا ایس ایم ای ہے، بینک کو کریڈیبلٹی بیلنس شیٹس وہی ہے، تو وہ دیور ریلکٹنٹ، ان کو فائنینسنگ نہیں ہو رہی تھی، ان کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے کہ جی ان کو ہم 20% آف دا فرسٹ رسک جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان اگر خدا نہ خواستہ کسی ایس ایم ای کو لون دیتے اور یعنی ریکور نہیں ہوتا، وہ ہم نے ایک اس میں انٹروڈیوس کیا جی اس بجٹ میں۔ اسی طرح آسان فائنانس اسکیم ہوتی تھی، آپ کو یاد ہوگا، وہ بالکل ڈائی ڈاؤن ہو گئی ہے، اس کو کسی نے فالو اپ نہیں اب کر رہے کچھ سالوں سے، اس کو ریوائیو کر دیا ہے۔ اور جو ایکسپورٹ فائنانس اسکیم جو ہے اس کے لیے ایس ایم ایز کے لیے وہ بھی انڈر کنسیڈریشن۔ آپ نے کل میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایس ایم ایز کے لیے ہم ریٹنگ ایجنسی جو ہے وی آر کنسیڈرنگ کو ایک اسپیشل ریٹنگ ایجنسی تاکہ وہ بینکنگ ٹرانزیکشن کرنے کے لیے، بورو کرنے کے لیے، فیسلٹیز لینے کے لیے وہ ان کو ایک پروفیشنل جو ہے وہ اسسٹنس مل جائے۔ اسی طرح 90% آف اوور ایکسپورٹس ایز آف ناؤ، جتنی ایکسپورٹس ہیں اس کا 90% ہمارے پاکستانی اوورسیز بہن بھائی پاکستان میں بھیجتے ہیں۔ اٹس اے ویری بگ سورس۔ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ از ہیوج، اور اس کو مائنس ہوتا ہے اس میں سے ریمیٹنسز، وہ اس کو بھی ایک ریزنیبل پوائنٹ پہ لاتی ہے، اور وہ ہمارا بہت بڑا ایک سورس ہے۔ ان کو ہم نے یعنی ریکگنائز کرنے میں، انکریج نہیں، ریکگنائز کرنے کے لیے بیسیکلی ہم نے کچھ اس اپنا بجٹ میں کچھ چیزیں رکھی ہیں۔ اس میں ہم نے ایک فائنل ٹیکس ہوتا تھا جب وہ یہاں پراپرٹی پلاٹ گھر خریدتے تھے، اس کو ختم کر دیا۔ دے ول ناٹ پے، نائک آف ہوگا، فورن ریمیٹنس ان کے پاس پروف ہوگا، دے ول ناٹ پے، 2% ایگزمپٹ ہوں گے۔ اسی طرح ایک 3 کارڈ تو چل رہے ہیں، ایک چوتھا کارڈ کیٹیگری ڈائمنڈ کارڈ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو وہ ان کو ملے گا جو فی سال میں $50,000 پاکستان میں بینکنگ چینل سے ریمٹ کریں گے، اور ان کے لیے ہم نے مثلاً گریٹسٹ پاسپورٹ ہے، نان پروہیبٹڈ بورڈ کا ان کو ایک لائسنس ہے، اسی طرح ایکسیس ٹو کانسولیٹ، اسپیشل پریفرینشیل ایکسیس جہاں جہاں ملکوں میں ہے آپ کی ایمبیسی کانسولیٹس میں، اور یہاں بھی فاسٹ ٹریک امیگریشن، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ان کو انسینٹیوز دے رہے ہیں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے چونکہ ڈرائیورز آف گروتھ میں اور فیوچر کے لیے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ انڈومنٹ فنڈ قائم کیا جا رہا ہے 5 بلین کا۔ اسی طرح میرٹ بیسڈ جو ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے اس مالی سال کے حوالے سے 1 لاکھ لیپ ٹاپس کی وہ آ رہے ہیں، جولائی میں فرسٹ کنسائنمنٹ آ رہی ہے، بٹ آل پیڈ اپنا فنڈڈ۔ اگلے سال کے لیے بھی وہ 1 لاکھ قریباً لیپ ٹاپس کے 10 بلین اس اسکیم میں، اس بجٹ میں رکھا گیا جی۔ اور اسی طرح پروموشن آف ایکسپورٹ، اسکولز، کالجز، پروفیشنل کے لیے بھی اس بجٹ میں انف ایلوکیشن رکھی گئی ہے۔ ویمن امپاورمنٹ کے لیے بھی اس میں اسپیشل بجٹ پروویژن ہے، اسکل ڈیولپمنٹ، کنسیشن لونز اینڈ ٹیکس کنسیشنز فار ویمن، یہ بھی ایک ہے۔ اور کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کے لیے بھی اس میں کیونکہ وہ 40 تقریباً انڈسٹریز کو ریوائیو کرتی ہے، تو اس میں ٹیکس کریڈٹ ہے، 10% ریڈکشن ان دا ٹیکس ریٹ، اور 5 ملین وچ ایور از لیس ٹو بلڈرز اینڈ کامن مین آن کنسٹرکشن آف ہاؤسز اینڈ بلڈنگس۔ اور دوسرا ہے کہ ایکسٹینشن ان ٹیکس کنسیشن ریٹ جو ہے، جو ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے نام سے آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ملکوں میں یہ بڑی اچھا پرفارم کرتی ہے۔ یہ ایک ہنڈریڈز آف انڈیویجولز کین بی پارٹ آف ون اونر آف ون ریٹ اینڈ شیئر ہولڈر ون ریٹ، تو اس کو بہت ڈیمانڈ تھی کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اس کو بھی 1 سال ہم نے جو اس وقت اسکیم چل رہی ہے اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے۔ انرجی میں بھی سولر اور اس کو پینلز کو، انورٹرز کو، ان کے جو را مٹیریلز ہیں تاکہ ملک میں بنے، ان کے را مٹیریل پہ جو کسٹم ڈیوٹی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور فائنلی
تھوڑے سے ریلیف میئرز آپ کو میں 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بجٹ 360 ارب تھے بسٹ کے لیے, اس کو ہم نے ڈیورنگ دی 400 کیا. ابھی اس بجٹ میں 450 فائنل فگر ہے, کیونکہ جو پنک بک جو چھپی تھی اور اس میں نمبر تھا, کیونکہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے. اور وہ جو ہمارا امینڈڈ جو ہوگا ود آل دی چینجز, اور کل کے اپنا بجٹ سپیچ کے اور کیبنٹ اپروول کے بعد وہ ہم اپلوڈ کر کے فائنانس ڈویژن کی ویب سائٹ پہ اگلے 24 گھنٹے میں اپلوڈ کر دیں گے. فائنانس سیکرٹری صاحب انشاءاللہ انشور کریں گے, تو آپ کو وہ ویب سائٹ سے فائنانس ڈویژن کی یہ اپڈیٹڈ مل جائے گی. اسی طرح جو اپنا آٹے پہ, گھی پہ, دالوں پہ, چاول پہ, یہ جو ان چیزوں پہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی تھی تھرو یوٹیلیٹی اسٹور آف کارپوریشن, وہ 2 چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے بجٹ مختص کر دیا گیا ہے 35 بلین کا. دوسرا یہ کنسیڈر ہو رہا ہے, پلیز ڈونٹ گیٹ ہولڈ آف می کہ کیوں 32 کروڑ کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ 40 تک کنسیڈر کر لیا جائے, کہ اس کو تھوڑا اوپر لایا جائے تاکہ اور لوگ جو ہیں اس سے وہ بینیفٹ کر سکے. اس وقت تو 32 اسکور ہے آپ کا 32, جس پہ ان کو اب اپنا اسکور کارڈ پہ دے پہ ڈفرنٹ پرائز اینڈ کنسیشنل پرائز ان یوٹیلیٹی اسٹورز آف پاکستان, پورے پاکستان میں. تو ہم نے ایڈ ہاک ریلیف دی ہے. آئی ہوپ کہ پرسوں کے یہاں سوال جواب تھے وہ اب گورنمنٹ کو شاباش دیں گے کہ آئی تھنک وی ٹرائیڈ آور بیسٹ, کہ جتنا اس پہ ہم نے کافی کل الحمدللہ کیبنٹ میں بھی سیر حاصل, ہر ایک کے ویوز ہوتے ہیں جی. اور کیپنگ ان ویو کہ جتنی یعنی سیلریڈ لوگوں کی, سرکاری ملازمین جتنی ان کی کمر ٹوٹی ہے اس مہنگائی سے, ان کو پہلے ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت تھی. ایسے یہ سینٹیمنٹس ہمارے پرسوں کی یہاں سروے, اکنامک سروے میں ڈسکس ہوئے تھے. میں نے کہا تھا میں نمبر آپ کو نہیں بتا سکتا, نمبر جو فائنل ہوگا اسی. آئی تھنک کہ اٹ کوڈنٹ بی بیٹر وٹ وی ڈڈ. ہم نے اپنا 1 سے 16 جو گریڈ کے سرکاری ملازمین ہیں ان کو ہم نے الحمدللہ 35% ایڈ ہاک ریلیف دی ہے, اور جو 17 سے 22 ہیں ان کو 30% دی ہے. جی سوری, ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کیانی صاحب سارے پتا کی ہوتا جاتا ہے نہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں یہ بیسک پہ ہوتا ہے ہمیشہ. ایڈ ہاک ریلیف تو آپ کو بھی پتا ہے, پہلی دفعہ نہیں ایسی کوئی ٹرم یوز کر رہے. ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو مرج کر کے دے, ایک ہوتا ہے ایڈ ہاک ریلیف. تو ہمیشہ یہ پہلے ایڈ ہاک ریلیف آتا ہے, آپ کے 4-5 فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں, آگے جا کے جب آپ کو اسپیس ملتی ہے ایک آدھا مرج کر لیتے ہیں. تو یہ نئی چیز تو نہیں ہے نا, اس کو ہم وی شوڈ ناٹ گیو اے امپریشن کہ کوئی نئی چیز کی گئی ہے. ہمیشہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ہوتا ہے, اور وہ پھر آگے جا کے جب اس کی باری آئے گی مرج ہو جائے گا اپنے اس میں, تو اس کا بینیفٹ مل جائے گا. اسی طرح جو پینشنرز ہیں ان کا چونکہ جو بھی پینشن لے رہے ہیں اس کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے, اس میں ان کی بیسک یا وہ چیزیں الاؤنس وہ تو نہیں ہوتی, تو ان کو 17.5 ہے. جنرلی رول از 1 to 2 کہ جو آپ ایڈ ہاک ریلیف دیتے ہیں اگر قریب آدھا دے تو وہ آلموسٹ دے بینیفٹ ان دا سیم وے, تو اس کو 17.5% اکراس دی بورڈ کیا گیا. جو ہماری جو کم پینشن تھی, جو کہ جو بہت پرانے, اللہ ان کو مزید زندگی دے, جو بالکل منیمم تھا 10,000, اس کو ہم نے انکریز کر کے 12,000 کیا ہے. اپنے اسی طرح جو ہمارے اس طرح کے جو تھے کچھ الاؤنسز, اس میں ہم نے اس میں ڈیلی مائلیج الاؤنس ہے, اس میں ایڈیشنل چارج ہے, اس میں آرڈرلی الاؤنس ہے, اس میں اسپیشل الاؤنس اور ڈسیبلڈ ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے کیا. اسی طرح ایک منیمم پینشن ایک جو تھا, میں نے جیسے عرض کیا کہ 10,000 کو, اب اگر ان کو وہ ریلیف ڈال کے یعنی 17.5% ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ 9,000 پہ آ جائیں, یہ 10,000 پہ ہوں, تو اب ان کو 10,000 منیمم نہیں ہوگا, اب ان کو 12,000 منیمم ملے گا. تو دس از اے اسٹینڈرڈ تھنگ وچ آئی تھنک مسٹ بی ڈن. تو اس میں ہم نے 20% کا اضافہ کیا ہے. اسی طرح جو منیمم ویج جو اس آئی سی ٹی میں ہے, اس بک لیٹ میں ذرا تھوڑی یہ غلطی ہے, کائنڈلی اس کو ٹھیک بھی کر لیں. تو 25,000 کو 32,000 کیا گیا, 30,000 نہیں. دس آبویسلی یہ بک لیٹ جو ہے پرنٹ میں پہلے گئی, اور یہ فیصلے آخری منٹ میں جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی نیشنل اسمبلی میں جانے سے پہلے, تو اس پہ فیصلہ تھا. یہ اس کو کائنڈلی آپ کریکٹ کر لیں, 32,000 ہے. اسی طرح ایک مینلی آپ لوگوں کے لیے ایک ہیلتھ انشورنس کارڈ کی تجویز تھی, وہ کابینہ نے اپروو کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ ایک اچھا گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا ہے, اور اللہ کرے کہ یہ کامیابی سے یہ اسکیم آگے چلے اور اس سے آپ مستفید ہوں. اور لاسٹلی 2 دفعہ
میرے ماضی کے بجٹس میں میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو میں نے ایک کام کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا 1999 پہلی دفعہ تھا کہ جو بیوہ جو ان کی انکم نہیں ہے, جن کی پراپرٹی نہیں ہے اور ان کے اسمال بزنس فائنانس کارپوریشن سے ہوتی تھی, تو ان کے جو لونز تھے وہ گورنمنٹ نے پک کیے تھے اور اس کو رائٹ آف کیا تھا. دوسری دفعہ 2017 میں یہی کام کیا الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے آپ بسٹ میں ایک کم آمدنی والے لوگوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں, آپ ابھی انکریز 35% آپ وچ ساؤنڈز آبویسلی ویری ریزنیبل اینڈ ویری اسمارٹ. تو اسی طرح ہم نے جو اس وقت اسمال بزنس تو آپ کو پتہ ہے مرج ہو چکی ہے ایس ایم ای میں. ابھی جو ہے ہاؤس بلڈنگ فائنانس میں جو ڈیٹا ہم نے منگوایا اسٹیٹ بینک کے ذریعے, اس میں کافی وڈوز ہیں جو لوگ جن کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ ورچولی بیڈ لونز بھی ہیں ہوں گے کیونکہ ان کی بڑی اپنی فائنینشیل حالت ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا فیصلہ کیا گیا ہے الحمدللہ. تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹرشپ میں مجھ سے کام لے رہے ہیں. دس واز این آئیڈیا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں بھی ہم یہ بائی دی وے آپ کو یاد ہوگا بسٹ کا آئیڈیا بھی الحمدللہ 2008 میں نے دیا اور وہ اس وقت ہمیں کیبنٹ میں تھا. اور جو بلو پرنٹ بجٹ میں نے چھوڑا تھا اس میں 34 بلین کی الوکیشن بھی چھوڑ کے گیا اور اس کا نام جو ہے وہ پھر بعد میں پبلک ہوا جب بجٹ پیش ہوا. ہمیں 13 مئی 2008 کو ہم نے ریزائن کر دیا. ججز ریسٹور نہیں ہوا اس وقت, ایک پالیسی ڈیسیژن تھا 6-7 ہفتے کے بعد. تو وہ اس وقت یہ انکم سپورٹ فنڈ جو ہے بسپ کے نام سے انٹروڈیوس ہوا. 34 بلین 5 سال میں 40 ارب روپے گیا. ہمیں 2013-18 میں اسپیس ملی, ہم نے 124 سے اس کو الحمدللہ 40 ارب سے 124 پہ لے کے گئے. اور اس ٹینیور میں سمجھتا ہوں کہ فاسٹسٹ گروتھ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو بسپ کا بجٹ 250 ارب. اب اس سال یعنی آپ کہہ لیں 14-15 مہینے میں بٹ ول کور دا فزیکل ایئر, تو 2 سال کے اندر 250 ارب جو ہے وہ 450 ارب پہ جا رہا ہے. اس سے ہیوج انکریز الحمدللہ 80%. تو بس اللہ تعالیٰ قبول کرے ایسے کام ہمیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ان جو کمزور بہن بھائی ہیں ان کا ضرور خیال رکھیں, جتنی اسپیس مل سکتی ہے ان کے لیے ہم وہ ایلوکیٹ کریں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو تکلیف دوں اور آپ سے میں پوچھوں, جو چیزیں کل رات سے اب تک میری اور میری ٹیم کی یعنی نالج میں اور انفارمیشن میں آئے ہیں کہ کیا کیا کنفیوژن یا ڈسکشنز ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مین مقصد ہے اس کو کلیریفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے. وہ چند چیزیں ہیں جو ہم نے کل سے آج تک نوٹ کی ہیں ایز آف ٹوڈے. ایک تو یہ ہے کہ جی یہ پاٹا جو کہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں NMDs, اس کے حوالے سے کافی کوشچن تھے کہ جی یہ ایگزمپشن کچھ لوگ کہتے ہیں ہوئی ہے, کیوں ہوئی ہے, بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے ظاہر ہے. لیکن یہ جو پرائم منسٹر ابھی ریسنٹلی پشاور میں گئے تھے جہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز KP سے موجود تھی اور ان کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ موجود تھی, گورنر ہاؤس میں میٹنگ گورنر صاحب بھی تھے, تو یہ اس میٹنگ میں یہ اچھا خاصا اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی اور وہاں کی ایک بڑی یعنی آلموسٹ یونینیمس یہ ریکویسٹ تھی کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. تو اس کو ہم نے اس لیے 1 سال کے ایکسٹینڈ کیا ہے. اس کا آپ نے دیکھا کل ہم نے کر دیا. رات مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ کچھ ٹیلی ویژن پہ ٹکر چل رہے تھے کہ جی دودھ کے اوپر 9% سیل ٹیکس لگ گیا. تو وہ پھر ڈبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ جی کل گوالے بھی بڑھا دیں گے, حالانکہ ان پہ کوئی اثر ہونا نہیں چاہیے, لیکن چونکہ وہ جو ہے اپنا آپ کے ملک پیک اس طرح کے جو ہوتے ہیں پروسیس ملک, وہ اس کے اوپر یعنی اگر لگ گیا تو وہ لامحالہ, یہ ہماری ماضی کی تو یہی روایت ہے. تو وہ میں نے کہا یہ تو لیٹ می ٹیل یو کہ دس واز ون آف دی پرپوزل. میرا خیال ہے کہ کسی کو پرانا اپنا ہمارے لوگ یہاں ہیں جن کو ہر چیز کاغذ مل جاتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں, چاہے وہ انہوں نے پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو میرا خیال ہے وہ کسی کو پاس پرانا پیپر چلا گیا, کیونکہ مجھے کافی میسیج اس کے اوپر اور پھر ٹی وی پہ بھی وہ چل رہا تھا. تو ہم کلیریفائنگ کہ کوئی ملک کے اوپر آپ کے پاس فائنانس بل موجود ہے, آپ اس میں چیک کر لیں, لیکن یہ غالباً جو ہمارے پرپوزلز انڈر ڈسکشن تھے اس کے نتیجے میں یہ نکلا ہے. بائی دی وے دس واز دی پرسائز ریزن کہ جس پہ پرائم منسٹر نے ایگری کیا کہ پھر ٹھیک ہے کہ کیونکہ اگر یہ ہوگا تو میری بھی یہ ویوز تھے کہ یہ گوالے جو ہے وہ اگلے دن پورے پاکستان میں 10% انہوں نے انکریز کر دینی قیمت دودھ کی. تو وہ ہر یعنی غریب سے غریب کی بھی ریکوائرمنٹ ہے, چائے کے لیے, بچوں کے لیے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ آلموسٹ 90% جو ہے وہ
یہ نان پیکج میں استعمال ہوتا ہے. میرا خیال ہے چیئرمین صاحب کیا نمبر 9 ایسی ہے, تو یہ 10% صرف ملک یہ استعمال ہوتا ہے, اور 10% کی انکریز نے پورے 90% پہ بغیر کسی وجہ کے, جیسے وہ 5 روپے ڈیزل ہوتا تھا تو نال 1 روپے چیزوں کی قیمتیں 2 بڑھا دیتے, وہ ہونا تھا. تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں کیا, اور یہ پارٹ نہیں ہے. میں کلیریفائی کر رہا ہوں, کیٹیگوریکل دیر از نو لیوی آف سیل ٹیکس آن دس پیکج ملک. تیسری جو بحث چل رہی ہے, اور میرے ساتھ بھی کل میں نے 2 پروگرام جو پری کمٹ کیے ہوئے تھے چند مہینوں سے میں نے وہ کیے, تو دو چینلز کے ساتھ, اس میں بھی ایک میں یہ ذکر ہوا لوگ بھی کہ جی یہ اتنا بڑا نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ کیا اکٹھا ہو جائے گا 2963. یس, وہ ڈویبل ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس میں اسٹیٹ بینک کے پروفٹس ہیں پروجیکٹڈ 1113 ارب, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 3,500 4,000 سے نیچے پروجیکشن تھی جو 7,300 میں چلی گئی ہے, یہ سارا سائیکل ہے. آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ جب اسٹیٹ بینک وہ یعنی ان کو دیتا ہے او ایم او, اور وہ پھر گورنمنٹ کے ٹریجری بلز خریدتے ہیں, تو یہ الٹیمیٹلی جو اسٹیٹ بینک کو جو پروفٹ ہوتا ہے تو دیٹ از اسٹیٹ بینک اپنا فیڈرل گورنمنٹ کو وہ ڈویڈنڈ کے طور پہ یہ پروفٹ دیتے ہیں, یہ دیتے ہیں, شیئر دیتے ہیں. تو وہ ہماری بڑی ریئلسٹک ورکنگ ہے. اسٹیٹ بینک اور نے اپنا انڈیپینڈنٹ تمام ورکنگ کر کے یہ فگر جو ہے وہ یعنی کمٹ کیا ہے اور گورنمنٹ کو کنوے کیا ہے. دوسری میجر آئٹم ہے پی ڈی ایل, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, وہ 869 بلین 869 ارب اس میں پروجیکٹڈ ہے. یہ 2 آئٹمز آپ ملا لیں تو یہ 2 بلین تو یہی ہو جاتے ہیں, صرف یہ 2 آئٹمز. تو اس میں بھی مجھے بھی پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا, اس سال تو نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. ایک اس میں 2 چیزیں. ایک یہ ہے کہ پچھلے سال آپ کی 50 روپے تھرو آؤٹ دی پیریڈ آف فسکل ایئر وہ نہیں تھی, وہ گریجولی ہوئی. آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز جو مانی ہوئی تھی ماضی میں, اس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے آپ ایک ٹائم لائن کے ساتھ اس کو, پہلے تو وہ ڈیلے ہو گئی جب پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کیا اور ریورس کر دیا, تو اس کو پورا کیا گیا. تو پورے سال 50 روپیز پر لیٹر اس میں نہیں تھا. دوسرا یہ کہ اس کو بیس کیا گیا کہ جو لیٹسٹ لاسٹ کوارٹر کے جو کنزمپشن کے فگرز ہیں ان پیٹرولیم پروڈکٹس کے, تو آئی تھنک کیلکولیشن از ویری ریئلسٹک, اور انشاءاللہ یہ میٹ ہوگی. اسی طرح انٹرسٹ ڈویڈنڈز وغیرہ ہیں 260 بلین. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بہت اوور پروجیکٹڈ ہے. دے آر آل ویل ڈیبیٹڈ, ویل کیلکولیٹڈ ود دی ریلیونٹ جو ہے انسٹیٹیوشنس. اسی طرح تھا کہ جی یہ جو ٹوٹل ٹیکس ہے, یہ مجھے سوال رات کی جی یہ 7200 پہلے اس سال 7,600 پلس تھا, اگلے سال یہ آپ ریوائز کریں 7,200 ہوگا, تو یہ کیسے 9,200 ہوگا؟ تو اس میں کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. جو ٹیکنیکل اس کام میں انوالو رہتے ہیں اور رہے ہیں ماضی میں یا آج بھی, ان کو بڑا سمپل پتہ ہے کہ آپ کی اگلے سال کی ٹیکس کلیکشن میں 2 میجر فیکٹر ہوتے ہیں. آپ کی انفلیشن کیا پروجیکٹ ہو رہی ہے, آپ کی گروتھ کیا پروجیکٹ ہو رہی ہے. وہ تو دیٹ از ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ اس نے اتنا تو بڑھنا ہی بڑھنا ان دا نارمل کورس آف پروسیس. تو جو 7200 ہے, اگر آپ 21% انفلیشن 3.5 وہ لیں 24.5, تو قریباً آپ کا جو ہے 1,800 بلین تو یہ ہو جاتا ہے. تو آپ آلموسٹ 9,000 روپے. ہمارے نئے ٹیکس میجر جو ہیں, جب میں کہتا ہوں کہ ٹیکس ہم نے نہیں لگائے تو صرف 200 ارب کے ہیں, اور وہ بھی ایسے ہیں کہ جس میں یا ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے, یا مثلاً وہ کہا جی 0.6% وہ جو ہے کیش ٹو ڈال پہ لگا دی. کیسے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے؟ نیا میجر نہیں ہے یہ چند سال پہلے تک یہ لگا ہوا تھا. اس کو البتہ ختم ضرور کیا پچھلی حکومت میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی جو یہ پریفر کرتے کہ ہم نے نان فائلر رہنا ہے, ہم نے کیش ٹرانزیکشنز کرنی ہے, ہم جو ہے انفارمل اکانومی کا جو ہمارا حصہ اس کو ہم نے نہیں آنے دینا, تو لیٹ دیم پے پرائس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اس کو ایز سچ ٹیکس نہیں کہتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 200 بلین کے ٹیکس میجرز ہیں وہ موسٹلی اس ٹائپ کے ہیں جس میں آپ نے یہ ڈاکومنٹیشن کو ترویج دینے کی ہے یا کوئی نارملی دوز کی ہے. تو دے آر ناٹ ریئل نیو ٹیکس میجرز, اور یہ بھی ڈائریکٹ ہے بائی دی وے, یہ انفلیشنری بھی نہیں ہے. اس میں آلموسٹ 180 چیئرمین صاحب 175 بلین آؤٹ آف دی انٹائر اماؤنٹ آف اباؤٹ 205 بلین کے جو نئے میجرز ہیں وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کریں گے. یعنی جو نکال رہا پیسے اس کے اوپر پڑنے ہیں, تو اس کا کوئی انفلیشنری نہیں ہے امپیکٹ جو ہے. اسی طرح جیسے میں نے کہا ریوائول آف ایک اچھی اسکیم ہے,
ٹو ڈسکریج کہ جی آپ کیش کی بجائے اس کو آپ استعمال کریں. اسی طرح پی ڈی ایل کے ریٹ پہ بھی مجھے رات سوال ہوا کہ جی کیا آپ کوئی بڑھانے جا رہے ہیں. میری اس گورنمنٹ کی کوئی انٹینشن نہیں ہے, لیکن وہ 4 شیڈول میں آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ کی پاور ہے. یہ انوملی ہے کہ 5ویں شیڈول میں نہیں تھی, وہ دی گئی ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو ہم کو استعمال کر کے تو 50 روپے لیٹر سے اوپر جانے کا کوئی پلان ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, بٹ اٹ از جسٹ ٹو ریموو دیٹ انوملی کہ 5 شیڈولز ہیں, 4 میں گورنمنٹ کے پاس ہے کہ وہ دے کین چینج, بٹ 5ویں میں نہیں ہے جس میں فال کرتی ہے. اسی طرح کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ کارڈ کے یوز کی بات, رات مجھے اس کے میسج آئے کہ جی یہ جو اسلام آباد میں ہم نے کہا کہ جو 15% جو ریسٹورنٹ پہ آپ جائیں کیش پہ جی ایس ٹی دیتے ہیں, اگر آپ شاید میں نے تقریر میں کہہ دیا کریڈٹ کارڈ وہ استعمال کریں گے تو آپ کو 5% ملے گا. ان کا جی ڈیبٹ بھی ہونا چاہیے. ڈیبٹ کارڈ آر انکلوڈیڈ, ڈیبٹ کارڈ ہو یا کریڈٹ کارڈ ہو. مقصد یہ ہے کہ ڈاکومنٹڈ کنزمپشن آپ اپنے کارڈ سے استعمال کریں, چاہے وہ ڈیبٹ کارڈ ہے, کریڈٹ کارڈ ہے, اور اس میں آپ کو 1/3 کر دیا گیا ہے 15%. اگر آپ کیش پہ آج بھی دیں گے تو پھر آبویسلی دی سیل ٹیکس ریمینز ان ریسٹورنٹس کے اوپر 15%. جی اسی طرح یہ بڑا کل سے فیمس چل رہا ہے کہ جی 111 سب سیکشن 4 شہباز رانا صاحب کا فیوریٹ کل سے چل رہا ہے سبجیکٹ. تو یہ کیا کر دیا یار. جتنی بزنس کمیونٹی مجھے آگے ملی ہے, یہ ابھی چند سال پہلے 5 سال پہلے آپ نے ان کو $100,000 رفلی دیے ہوئے تھے, آپ نے ان کو 10 ملین روپیز دیے تھے جو کہ 104 پہ ڈیوائڈ کرے, بلکہ ایوریج 102 پہ, تو وہ $99,500 $100,000 آپ نے اس کو آدھا کر دیا, ریٹ کہیں چلا گیا. آئی ہیو ناٹ میٹ اینی چیمبر آف کامرس جس نے یہ ڈیمانڈ نہ کی ہوگی جی وہ ہمیں ایک فیسلٹی دی, ہمیں اپنی ورکنگ کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, ہم لوگوں سے اپنے رشتہ منگوا لیتے ہیں اس طرح, تو اس کو ریوائیو کیا گیا. اٹ از ناٹ اے نیو میئر, اس کو کریکٹ کیا گیا ہے اور اس کو آج سے 5 سال پرانے کی سطح پہ لے کے جایا گیا کہ جی. تو اس لیے میرا خیال ہے اس میں نہ ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں نہ یہ کوئی نئی ایمنسٹی اسکیم ہے, یہ آلریڈی لا میں موجود ہے اور اس کی لمٹ کو کریکٹ کیا گیا ہے جہاں یہ پہلے تھی, اور وہ میں نے کوٹ کر دیا, آپ چیک کر لیں. آئی ایم شیور کہ سب کو یاد ہوگا 10 ملین ہوتی تھی اور اپنا $102 تھا, تو وہی اماؤنٹ ہم نے, اور یہ سب کی ڈیمانڈ آلموسٹ اکراس دی بورڈ ہم نے درجنوں میٹنگ کی ہیں. وہ بزنس کمیونٹی کے جی یہ ہم سے زیادتی کی, آپ نے بالکل یعنی کرپل کر کے رکھ دیا. تو وہ ایک گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کو ریوائیو ہونا چاہیے. آئی تھنک اٹس اے گڈ میئر اور آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اسی طرح یہ جو ہے ونڈ فال کا سوال ہو رہا ہے سیکشن 99D کہ جی یہ کیا ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں صرف نہیں, کئی ممالک میں آپ کو کم سے کم ½ ڈزن تو کنٹریز کے دے دیتا ہوں جس کو چاہیے اس میٹنگ کے بعد, نام بھی اور قوانین بھی. بھئی اگر کوئی انڈسٹری میں ونڈ فال گین ہوتا ہے, وہ obviously it is at the cost of consumers, at the cost of people of that country. تو انہوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے, اس کے اوپر دا گورنمنٹ آف دی ڈے وہاں وہ اس کو ونڈ فال کو اس انڈسٹری کو سلیکٹ کرتی ہے, کوئی اکیلے کو نہیں کرتی, اور اس کے اوپر ایک ٹیکس لگا دیتی ہے. یہ ہماری بڑی کینڈیڈ اس میں بحث ہوئی ہے اور اس میں ہم نے پوری ریسرچ بھی کی ہے, اور ہمارا یہ پھر فیصلہ ہم نے کیا کہ اس کو قانون میں ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی ایسا ونڈ فال آئے کہیں بہت بڑا تو اس کو قانون اویلیبل ہو کہ آپ کو نیا قانون نہ لانا پڑے اس وقت, تو وہ اویلیبل ہو جائے گا انشاءاللہ فائنانس بل پاس کرنے کے بعد. کافی بحث ہوئی, کسی نے کہا جی کہ 90% ہونا چاہیے. دیکھیں ایک پروفیشنل ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم اکیلے بیٹھ کے میں فیصلہ کر لیتا ہوں یا پرائم منسٹر بیچارے فیصلہ کر لیتے ہیں. وی گو تھرو اے پروسیس. ایسے فیصلوں میں اس میں تو ہفتوں کی اور مہینوں کی محنت ہے. تو اس پہ میں نے عرض کیا کہ نہیں ہو جی, یو مے آسک وائی, کیونکہ 39% جنرلی آپ کا ٹیکس ریٹ ہے آن دی, سوری اسپیشل ٹیکس آپ نے سپر ٹیکس لگایا 10% تک, تو اس کو ہو گیا 49. تو یہ اس لیے وہ 100% ہو ہی نہیں سکتا. تو کہ جب یہ لگے گا تو پھر وہ باقی ٹیکسیشن سے ایگزمپٹ ہوں گے, تو وہ تو ایک روٹین کے ٹیکس تو دیتے ہی ہیں نا اس کے اوپر وہ. تو یہ ہمارا ایک ویل تھاٹ آؤٹ ایک ہم نے اپنا ٹیکسیشن سسٹم میں قانون لائے ہیں. انشاءاللہ اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ, اور جہاں یہ ضرورت ہوگی جو ان نیسیسریلی جو سیکٹر یا جو اپنا سیگمنٹ اپنا کنزیومر کو اور عوام کو
غیر ضروری ان کو ایکسپلائٹیشن میں تو کہوں گا کہ ذریعے اس طرح کے پیسے بنائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ پیسے بلک آف اٹ شوڈ کم بیک ٹو دی ایکسچیکر تاکہ وہ عوام کے لیے استعمال کیے جائیں. تو یہ قانون اس حوالے سے ہے. آئی ہوپ آئی ایم کلیئر. اگر کوئی اور سوال ہوگا میں عرض کر دوں گا. کچھ ہوا کہ جی بہت زیادہ ہم نے سبسڈیز دے دی. میں نے بھی آپ کو سبسڈیز کا نمبر بھی دیا بائی دی وے کہ سبسڈیز کا نمبر ہے ہمارا آلموسٹ 1074 اور سمتھنگ 1074 آئی تھنک. تو وہ بیسیکلی اس میں اوور 900 بلین از پاور سیکٹر لون. اب میں اس کو صرف کلیئر کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے اس سیکٹر کے اوپر, اور انشاءاللہ ہم نے آلریڈی بہت کام کیا ان پچھلے 7-8 مہینے میں اس کے اوپر, اور دیٹس وائی یہ ایک میجر اسٹمبلنگ بلاک تھا بٹوین اس اینڈ دی IMF پروگرام. اور ورلڈ بینک کا بھی آپ کو پتا ہے وہ اسی حوالے سے ایک پیس پروگرام بھی ہے. تو اس پہ ہم نے بہت کیا, لیکن بہت کام کرنے کے باوجود ہمیں اس پہ اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہم اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ میں رینیویبل گرین انرجی کے اوپر کافی زیادہ اس میں ایمفیسس دیا گیا ہے, ایلوکیشنز کی گئی ہیں. تو یہ اس حوالے سے میں عرض کروں کہ یہ کوئی نئی میجر سبسڈی نہیں دی جا رہی. گرانٹس کے حوالے سے پوچھا گیا تو گرانٹس بھی جو ہیں وہ بھی اس کی بھی تفصیل ساری جو اویلیبل ہے. اس میں بسپ ہے, اس میں آپ کے AJK ہے, اس میں گلگت بلتستان ہے. وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ ہر سال دیکھتے ہیں, اور ان کی جو انفلیشنری امپیکٹ ہے یا ان کی جو نئی ریکوائرمنٹس ہیں اس میں شاید آپ دیکھیں کہ AJK کے حوالے سے تھوڑا سا ایک جمپ ہے. اس کی وجہ ہے دیکھیں آپ جب سے یہ منگلہ بنا ہے آپ 2 روپے 54 پیسے کی بجلی دیتے ہیں, بل کرتے ہیں, وہاں نارمل قیمت پہ بکتی ہے. وہ ایکچولی تو آپ اس کا سارا لاس تو آپ کو ادھر دینا پڑتا ہے. تو اس کو ریکگنائز کر کے دینا, آپ ان کے منگلہ کے پانی پہ جو ان کی حق بند ہے وہ دیں, اور بجلی آپ دیں جیسے آپ دیتے ہیں بلک ریٹ پہ باقی جگہوں پہ. تو وہ تو فل قیمت پہ بیچ رہے ہیں. تو ہم نے اس لیے ان سے ہماری ڈیٹیل نیگوسیشنز پچھلے کئی ہفتوں میں گورنمنٹ آف AJK کے ساتھ فائنلائز ہو چکی ہے. اسکیم ہیز بین اگریڈ, سو وی ول پے دیم ناؤ. جو ہے وہ ان کی فائنینسنگ جو بجٹ پاکستان پک اپ کرتا ہے, آل انٹائر ڈیفیسٹ وٹ ایور دے کلیکٹ تھرو ٹیکسیشن یا دوسرے میئرس باقی ہم دیتے. اس پہ آبویسلی ایک اضافہ آیا, لیکن وہ اضافہ اس وجہ سے ہے. یو ول آلسو ہیو کہ آپ بجلی کی قیمت جو ہے آپ کا اس بلیڈنگ میں آپ کا وہ اماؤنٹ اب کم ہو جائے گا, بیکاز یو ول بی بلنگ اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈ ریٹ. اب ان کو یہ نہیں ہوگا کہ جو سبسڈائز ایک ریٹ ہے. سو آئی تھنک از اے ویری گڈ ریفارم. ہم ان کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں, دے ہیو ڈن اے گڈ جاب, کیونکہ یہ چیزیں فکس ہونے والی ہیں جو کہ دہائیوں سے فکس نہیں ہوئی. ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. اس میں وہ ایک اس میں انکریز ہے. اسی طرح میں نے آپ کو سیلری پینشنز عرض کر دی ہے. زیول سیکشن یہ ایک اور خبر چل رہی ہے, اس کو بھی دودھ کی طرح کلیئر کرنا جی بہت ضروری ہے. یہ چل رہا ہے کہ جی سیل ٹیکس آن امپورٹ آف ایڈیبل آئل جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. یہ ختم نہیں کیا گیا. انٹرنیشنل پرائسز کم ہوئی ہیں پچھلے کئی مہینوں میں. اس کو ہم نے انڈسٹری کو انگیج رکھا ہے گورنمنٹ لیول پہ. ان کو ہم نے کہا ہے کہ یہ پاس کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے کافی انہوں نے ایڈیبل آئل کی قیمتوں میں ریڈکشن کی, اور خاص کر یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے ایک پورا اشتہار دیا جن ایڈیبل آئلس پہ جو 3-4 ورائٹیز ہیں کتنی ریڈکشن ہے. تو میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ اس کو یہ مس انفارمیشن ہے. آپ کو فائنانس بل میں کہیں یا میری تقریر میں کہیں نہیں ملے گی کہ ہم نے یہ جو اس کو ختم کر دیا. ایک یہ بھی کل میں نے کہیں سنا یا پڑھا کہ جی یہ جو شریعہ کمپلائنٹ ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ جی CDNS نیشنل سیونگ جو سینٹرز ہیں یہ کب سے اویلیبل ہوں گے انسٹرومنٹس, اور یہ نیا شریعہ بیسڈ انویسٹمنٹ انسٹرومنٹ. تو انشاءاللہ 1 جولائی 2023 سے یہ انسٹرومنٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے. آئی تھنک میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے اپنا کل سے کوئریز, مس انڈرسٹینڈنگ, ڈبیٹس, ڈسکشنز, ایریاز اس کو کور کروں. پر اگر ابھی بھی کچھ رہ گیا تو میں حاضر ہوں. جی کوئی کون؟ انصاری صاحب ایکسپریس سے. جناب صاحب آپ نے ہوم کے حوالے سے بنیادی طور پر بات کر دی, لیکن ایک دو چیزیں ابھی اس میں ہیں. جی ایک تو یہ تعزیز ہے کہ اس کا اخلاق کارپوریشن مختار ادارے کیا اس پہ بھی ہوگا, اور دوسرا یہ
کہ اس میں جو 15% جو مالی خرچ جا رہا ہے اس میں بھی اضافہ ہوا تھا اس کو بھی انکریمنٹ میں شامل نہیں کیا گیا تھا. ابھی 30% 35% جو اڈہاک اماؤنٹ کے بارے میں اضافہ کیا گیا ہے, کیا یہ انکریمنٹ کے لیے بھی کنسیڈر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور دوسرا سر ایک سوال کر لیں جی میرا خیال ہے. جی فرمائیں. ایف بی آر کا وہ آپ نے نوٹیفکیشن بھی اس پہ عمل درآمد ہوتا تھا کہ ان کے امپلائیز میں لیٹر بھی لکھتے تھے چھٹیوں کے لیے پہ جانے کے لیے مالی مشکلات کے وجہ سے. ان کا جو اناؤنس ہے جو فریز کیا ہوا بہت عرصے سے, کیا اس کو ڈیفریز کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا؟ جی مہربانی جی. نہیں اس طرح میں مس کر جاؤں گا جی. نہیں اس طرح ایک سیکنڈ میں ان کو جواب دے دوں یار. ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ دیکھیں یا تو ہونا, میں نے جیسے کینی صاحب کو عرض کیا تھا, یا تو نا کہ ہم نئی چیز کر رہے تو اس کے ایڈاک ریلیف الاؤنس دہائیوں سے چل رہا ہے. جس سال آتا ہے وہ بالکل اس میں شامل نہیں ہوتا, اور یہ 5-7 جو ایڈاک ریلیف الاؤنس چل رہے ہوتے ہیں, جب وہ اسپیس ملتی ہے اس کو آپ اس کو مرج کرتے ہیں. انکریمنٹ کی بات کر رہا ہوں او بھائی انکریمنٹ ظاہر ہے, اگر الاؤنس نہیں ہوتا انکریمنٹ میں اس کا کیسے آپ کیلکولیٹ کر, الاؤنس از سیپریٹ ہے جی. وہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا نا, دس از سیپریٹ آئٹم, دیٹ از دا ہول آئیڈیا. ورنہ پھر آپ کر تو یہ کنفیوژن کائنڈلی کریٹ نہ کریں. یہ جس طرح ایڈاک ریلیف الاؤنس ٹریٹ ہوتا ہے اسی طرح ٹریٹ ہوگا. یہ سیپریٹ اسٹینڈ الون ان کو الاؤنس ملتا ہے, یہ اس پہ ڈال کے انکریمنٹ نہیں ہوتی, ادروائز تو وہ پھر مشکل ہو جائے گا نا. اسی وجہ سے جب بھی اسپیس ملتی ہے, مجھے یاد ہے کہ 3-4 میں نے ایک ٹائم میں مرج کیے تھے جب اسپیس تھی, یاد ہے جی آپ کو. وہ جب آپ کو اسپیس ملتی ہے آپ کہتے ہیں اس کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے, اس کا اپنا آپ کا بل اور بڑھتا ہے. تو وہ جو انشاءاللہ جب اسپیس ملے گی, اللہ کرے جو بھی ماضی فیوچر میں ہو, اس وقت ہوگا. ایز آف دس ایئر یہ ایڈاک ریلیف الاؤنس ہے, اسٹینڈ الون ہے, اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جو دوسرا آپ نے فرمایا کارپوریشن کی بات, دیکھیں گورنمنٹ جو اپنا تو کر سکتی ہے, اور کارپوریشن آلموسٹ آٹونومس ہیں, جنرلی وہ فالو کرتی ہیں. جیسے آپ نے منیمم ویج آپ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اناؤنس کر دیں, وہ آپ کی تو وہاں تک ذمہ داری ہے اور آپ کا رائٹ ہے, لیکن جنرلی صوبے سارے آپ نے دیکھا ہوگا وہ فالو کرتے ہیں. کئی دفعہ وہ 1-2 ہزار زیادہ اور ایڈ کر دیتے ہیں. تو یہ لیکن الٹیمیٹلی پھر پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کا دوسرا. تیسرا آپ نے سوال کیا تھا ایف بی آر کا, یہ اپنا ہم نے انڈر کنسیڈریشن ہے, جو آپ کی بڑی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ وہ جو فریز ہوئے ہیں وہ وی آر کنسیڈرنگ اٹ انشاءاللہ پازیٹیو. جی اکرام مودی صاحب 92 سے یہ بتائیے کہ کیا جو پلان بی ہے اس کا ٹائم آ گیا ہے؟ اگر آ گیا ہے تو اس کی اسسٹنس کے لیے کہیں سے کوئی ایشورنس ملی؟ دیکھیں پلان بی جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہی ہے سیلف ریلائنس اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا. جب آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ زیادہ پبلکلی زیادہ بات نہیں ہو سکتی, لیکن انشاءاللہ پاکستان, میں نے جیسے کہا مجھے رات سوال ہو جی 31 نومبر, پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. جو یہ رٹ لگاتے ہیں نا ڈیفالٹ, وہ خود ذمہ دار ہیں. میں نہیں کہنا چاہتا تھا, یہ بنیادی طور پہ انہوں نے اس سسٹم میں غلطیاں کی ہیں, اور ایسی گھنونی غلطیاں کی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے. دے آر پارٹنرز ان دیٹ کرائم. اس لیے کافی ہے. اشرف ملکم صاحب جی ہمارے نجکاری پروگرام کے صرف 15 ارب رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پاکستان اسٹیل مل, پی آئی اے جو دوسری لیڈنگ ہماری انٹیٹیز ہیں ان سے جان چھڑانے کی کوئی منصوبہ بندی اس سال میں نہیں کی. دوسرا چھوٹا سوال, ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ. ہم کیپیسٹی پیمنٹ پہ بجلی کے ہیڈ میں بہت زیادہ بڑی پیمنٹ کرتے ہیں. ایک طرف ہم اس بجلی کے پیسے دے رہے ہیں جو استعمال نہیں کرتے, دوسرے بہت بڑی تعداد پاکستان میں ایسے خاص پرسنل اور بلوچستان میں جن کو بجلی کے کنیکشن مہیا نہیں کیے جاتے, سوری جن کو بجلی کے نئے کنیکشن نہیں ملتے. لاکھوں کی تعداد میں درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں ہر ڈسٹریبیوشن کمپنی میں. سر اس میں کوئی بحث ہے اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکے کہ لوگوں کو بجلی نہیں ملتے, ہماری کیپیسٹی پیمنٹ کے چارجز بھی کم ہو سکے. ایک سر روپیہ کا سوال نہیں ہے, ایک بہت بڑا ظلم سر اسلام آباد میں ہو رہا ہے. ہمارا منیمم ویج ہے سر, امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. ہمارے جتنے بھی کارڈ ڈیوٹی کرتے ہیں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں, کسی کو منیمم ویج نہیں ملتی. اس کا بھی گورنمنٹ حال کر سکتی کہ منیمم ویج ہی مل جائے اور ڈیوٹی ٹائمنگ انشور ہو جائے. میں عرض کرتا ہوں اشرف صاحب, یہ جو آپ نے پہلا فرمایا, دیکھیں یہ تو ایک آپ نے سوورن کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں. ایک آپ کے آپ کو تو پتہ ہے کہ پچھلے سال 1.5 سال میں ایک راؤنڈ ہوا, اس میں کوئی
ٹیرف کی ری ایڈجسٹمنٹ ہوئی اور کافی ایک پروسیس ہوا جس کو ابھی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا پروڈنٹلی دیکھنا پڑے گا، لیکن چونکہ ان کے جو فائنینشیئر اور جو لینڈرز ہیں وہ براڈ ہیں اور سب نے آپ کے ساتھ جو کانٹیکٹ کیے ہوئے ہیں وہ ڈالر ٹرم میں آپ کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ انہوں نے اپنے لونز لیے ہوئے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ حکومت اس کو بڑے غور سے اسٹڈی کر رہی ہے، لیکن آپ کو ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی. پھر آپ کی بدنامی ہوتی ہے کہ جی یہ سوورن کمیٹیوں کے باوجود یہ ری انگیج کر رہی ہے. بدقسمت ایریا ہے. مجھے یاد ہے کہ 97 میں بھی اس پہ جو کچھ ہوا آپ کو یاد ہوگا، ایک سرتاج جی صاحب کی کمیٹی بنی، پھر گور یوسف کی کمیٹی بنی، پھر ورلڈ بینک کی ریکویسٹ پہ پھر پرائیویٹ سیکٹر کی کمیٹی بنی، ملر ٹریکٹر کے ایم ڈی کو لگایا گیا اس کا ہیڈ. تو مجھے وہ ساری یاد ہے کہ کاش کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا اس سیکٹر کو ریفارم کریں. ہم 1000 بلین سبسڈی سالانہ نہیں دے سکتے اور نہ ہونی چاہیے، اسے ہیوج اماؤنٹ. تو اس کے میں یہی عرض کروں گا کہ گورنمنٹ اس میں پرائم منسٹر بڑی دلچسپی لیتے ہیں، پاور ڈویژن کی میٹنگیں بار بار کرتے ہیں. ڈسکو جو آپ ہے بالکل صحیح ہے. ون آف دی ہائیسٹ نان ریکوری از کیسکو، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک طرف ہمارا اتنا ریکوائرمنٹس ہے اور ٹائٹ پوزیشن ہے، اور دوسری طرف ریکوری میں پرابلی ون آف دا بیسٹ از آئی تھنک فیصلہ آباد اینڈ اسلام آباد. تو یہ دونوں بڑی اچھی ہیں. تو ایک آپ نے دیکھیں کچھ فیصلے ہوئے ہیں وہ آج سے نہیں کئی دہائیوں سے ہوئے. وہ اگر آپ ان کا کھولنا چاہتے ہیں تو شاید یہ وقت نہ ہو، آنے والے الیکشن کے بعد ہونا چاہیے. مثلا آپ نے ایک فیصلہ کیا جو لوئسٹ ڈسکو ہے پاکستان میں، وہ پورے پاکستان میں اس کا ریٹ لگے گا. ایون کیسکو پہ وہی لگ رہا ہے کراچی الیکٹرک میں. کیا ہم اس کو ریلائز ہم نے کیا جب یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اگر 10 ڈسکو ہیں، ایک کا ایوریج ریٹ جو ہے وہ 15 روپے ہے، دوسرے کا 16 ہے، اگلے کا 17 ہے، 18 ہے، 20 ہے، 22 ہے، 24 ہے. آپ ہر ڈسکو کا ڈفرینشیل آپ یہ بجٹ پک کر رہے ہیں. بھائی آپ ایوریج ہی لگا دیتے یار، تاکہ جو کچھ بہتر پرفارم کر رہے ہیں، جو برے پرفارم کر ان کی ایوریج ہو جاتی، کم از کم کاسٹ تو ٹوٹل ریکور ہو جاتی. کیا آج آپ کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک اٹس ویری بگ کوشچن. اینڈ ایز اے سیٹ کہ یہ سیکٹر جو ہے وہ اس کو پوری طرح دیکھا بھی جا رہا ہے. جو منسٹر انرجی ہیں، جو سیکٹری انرجی ہیں، پرائم منسٹر خود، اور پھر مجھے بھی وہ انوالو کرتے ہیں. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے ہم نکلیں. آپ کا آخری سوال منیمم ویج کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی شوڈ آلسو پلے اٹس رول. میں اب یہ تو نہیں کہوں گا اشرف صاحب آپ کمپلینٹ بھیجیے کہ آپ نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ گارڈ کو 15,000 یا کم مل رہا ہے، 18 نہیں مل رہا، 25 یا 32. آپ بھیجیں کمپلینٹ ٹو دی گورنمنٹ. لیٹ گورنمنٹ دیکھیں ہمیں اعلان تو نہیں ہوگا. تو یہ بیسیکلی یہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس نے انفورس ہونا ہے. لیکن اگر نہیں ہوگا تو آئی ایشور یو کہ ایسی اگر کمپلینٹس ہوں گی، آئی ول میک شیور کہ انٹیریئر منسٹری کے ذریعے اس کو ٹیک اپ کیا جائے، ان کو ریکویسٹ کی جائے کہ بھائی آپ کی مہربانی ہے آپ اس کو فالو کریں. بات صحیح کہہ رہے ہیں. بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے غریب ہوتے ہیں، ان کو اور نوکری نہیں ہوتی، وہ کر لیتے ہیں، ان کو تو کچھ نہ کچھ چاہیے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں ہم سب کا فرض ہے کہ اس کو ہم، لیکن گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے کہ اس کو الہام ہو کہ جی کہاں کون امپلائر پے کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. اور یہ آپ ہماری مدد کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے اوپر. جی جی سرکاری پروگرام کی جی نجکاری جی نجکاری پروگرام میں ڈسکوز کو دیکھا جا رہا ہے. پی آئی اے جو اور پاکستان اسٹیل کی آپ نے بات کی، ہم کافی ایڈوانس سٹیج کے اوپر، ایون ہم نے پرسوں بھی میٹنگ کی ہے آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانزیکشن جو ایڈوائزر ہے وہ آئی ایف سی کو انگیج کیا ہوا ہے اور وہ بہت پروفیشنل ہیں. کئی کنٹریز انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو جہاں ایک طرف آپ کی ایئرپورٹس کے اوپر فیسلٹیز، اس کی ایکٹیویٹی بہت امپروو نظر آئے گی. کہ اب تو بڑی ساری، ایون ہیتھرو از آؤٹ سورس آپ کے موسٹ آف دی ایئرپورٹس. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ آلموسٹ 12 کنٹریز ہیں اس وقت انٹرسٹڈ، 12 کنٹریز سے کمپنیز جو کہ اس میں اس پروسیس میں حصہ لینا چاہتی ہیں. تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جولائی میں پہلی کم از کم ایئرپورٹ جو آؤٹ سورسنگ ہے وہ اس کا یعنی بڈنگ پروسیس اور مانگ لی جائے ایکسپیشل وینڈرز. تو انشاءاللہ باقی ڈسکوس پہ اوپر ایک ہے
देखिए अभी टाइम ये 7-8 महीने जब से मैं आया हूँ और इवन गवर्नमेंट के लिए भी ओवरऑल ये इनफ टाइम नहीं होता। आपको भी पता है कि इतने बड़े बड़े काम, आपको एक बहुत बड़ी एक आपके पास मेन्यू था, उसमें से जो सिलेक्टेड चीज़ें कीपिंग इन द चैलेंजेस यू हैव टू डील विद, उसमें आप उसमें हम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह इंशाल्लाह करेंगे, हमें मौका दोबारा अल्लाह देते हैं तो ये चीज़ें करने वाली हैं और बड़ा सीरियस पहले साल 1.5 साल में करने वाली हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनरल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को बजट का हिस्सा बनाने पर। सवाल की तरफ आता हूँ, कल मार्च में गवर्नमेंट ने प्लेज किया था कि लो इनकम ग्रुप को पेट्रोल के ऊपर फी लीटर के हिसाब से 50% सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन हमने विफाकी बजट दस्तावेज में कहीं पर भी इसका हवाला नहीं देखा। तो क्या वो एक नारे मैं अर्ज करता हूँ जी, इसमें बेसिकली भाई ये हुकूमत ने तो आपको ये साल आधा आपने कोट कर दिया, आधा नहीं किया। वो पूरी स्कीम ये थी, प्राइम मिनिस्टर साहब की सोच थी कि 50 रुपए 800 सीसी से ऊपर गाड़ियों को और व्हीकल्स को चार्ज किया जाए ज़्यादा, जो भी बने, लेट से प्राइस 280 है, उनको 330 किया जाए, और जो 800 और उससे कम है मोटरसाइकिल, ट्राईसाइकिल्स और गाड़ियाँ, उनको वो 50 रुपये कम किया जाए। तो गैप इसलिए 100 रुपये की बात हो रही थी कि दोनों में ये कंजम्पशन जो है तो करीबन 51-49% है। तो ये टेक्निकली डूएबल, क्रॉस सब्सिडी है, बजट से कुछ नहीं देना, लेकिन समहाउ जो अभी हम जो लैंडिंग और बोरिंग प्रोसेस में हैं वो कुछ जगह पे हजम नहीं हुआ और वो अभी तक वो कुछ फाइनलाइज नहीं हो सका, लेकिन बजट से इससे कोई लेना देना पहले भी नहीं था। और ये स्कीम जो है ये अगर होगी तो ऑब्वियसली क्रॉस सब्सिडी के बेसिस पे होगी। लेकिन मैं वैसे पूछता हूँ, मुझे नहीं पता कि इस हाउस में कितने लोग हैं जो 800 सीसी ज्यादा गाड़ी वाले बैठे हैं, उनको बिकरिंग जरूर थोड़ी सी होगी। दे विल ऑल्सो फील इल कि यार ये मैं उससे आई एम श्योर जी आजकल 800 सीसी राना साहब कहाँ गुजारा होता है, वो इसलिए मैं है जी सेठ आदमी है ना जी, तो मैं नहीं, मैं कह रही हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्कीम में काफी मेरी जाती भी ये फीलिंग है कि चाहे 800 से ऊपर है उसको भी या तो गवर्नमेंट दे सब्सिडी, वो तो फिर बनता है, वो स्पेस भी नहीं है तो ना ही किसी ने देने देनी आपको चाहे। तो अभी ये वो स्कीम जो है ना इसलिए अभी तात्तुल का शिकार है जी। सर्वे वाले दिन भी आज भी जो जोर दिया है वो है बरामदात पे। कॉटेज इंडस्ट्री एसएमई ऑलरेडी 2013 से 2018 में इनका बट्टा बैठ गया, खत्म हो गया। अभी आपको बरामदात बढ़ाने के लिए क्या इकदाम करेंगे? और जो बड़ी बरामदात बढ़ाने के वाले का बात करते हैं, कॉटन का जो रुपा है हमारा वो 40% ऊपर गया है, उसको रिवाइव करने के लिए क्या इकदाम करेंगे? और दूसरी जो अहम चीज है कि हमारा जो जीएसपी प्लस है ये दिसंबर में खत्म हो रहा है। बस एक दो सवाल ये सबको मौका देना, बस ठीक है। जीएसपी प्लस खत्म हो रहा है, जुलाई में उसकी रिपोर्ट भी शायद होगी। ओके पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं है। ठीक आपके साथ डायरेक्टली इन टच है, वो बता रहे हैं आपको अच्छी खबरें नहीं। अच्छा मैं अर्ज करता हूँ एक तो भैया आपने जो कहा ना खसारा, आपने वो काफी एरियाज कवर किए हैं, पूरा बजट ही कवर किया माशाल्लाह। तो खसारा जो है आप खसारे को परसेंटेज टर्म में देख रहे हैं जीडीपी, तो वो तो पिछले साल 7.9 था, ये साल क्लोज हो रहा है 7 है, अगले साल 6.5 रखा गया। तो अब आप अगर एब्सोल्यूट नंबर्स को करेंगे तो अगर आपकी जीडीपी 105 ट्रिलियन पे जाएगी तो जाहिर है कि वो तो इसलिए परसेंटेज में दी रियलिस्टिक सारी दुनिया वो उसको देखते उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है। इससे मजीद गुंजाइश नहीं थी, हमने पूरी कोशिश की है कि जितना नीचे लेके जाया जा सके इसको लेके जाए। आपको याद होगा कि जो लास्ट ईयर था, चूंकि आप 13-18 में कभी जिक्र किया, मैं बताता हूँ, पता नहीं आपने कौन सी कॉटेज इंडस्ट्री देखी जो खराब हो गई, 6.1% जीडीपी ग्रोथ थी। तो मेरा ख्याल है या तो कोई छुट्टी पे मार रहे हो 2-3 साल और आपने सुनी बात कर दी पीटीआई की। ये बिल्कुल जो इकोनॉमी वाज टेकिंग ऑफ, ये 24वीं इकोनॉमी ऐसे नहीं बन गई थी। मैंने नहीं उसको 24वीं इकोनॉमी डिक्लेयर किया, ग्लोबल अदारों ने किया। मैंने नहीं कहा था कि पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून ने नहीं कहा था कि पाकिस्तान जब 20वीं मईशत में शामिल हो जाएगा, ये प्राइस वाटरहाउस कूपर्स ने कहा था। तो व्हेन यू गिव अ स्टेटमेंट प्लीज डोंट बी बायस, गिव अगर आपको पता नहीं है तो और बात है। तो इस जो आपने एक्सपोर्ट्स की बात की, देखें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं भैया कि एक्सपोर्ट्स को हम एनकरेज करें, लेकिन उससे आप हमारी देखें
کہ جو پرائرٹی ایریا تھی، جب ہم مشکل ترین فیز میں اس سال میں گزرے ہیں، یہ دیکھیں نا، آپ کے پاس دو چوائسیز تھی، آپ یا تو بزنس ایز یوزل جس نے امپورٹ کرنی ہے وہ دیں، یا آپ پھر اپنا کہہ لیں گے جو ہماری پہلی جو ہے چیلنج وہ کہ ہم نے انشاءاللہ جو مرضی یہ کہیں اسٹوڈنٹ انٹلیکچوئل پنڈٹس اور ماضی کے گناہگار کہ ہم نے یہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونا، یا ہمارا یہ آبجیکٹو آئی تھنک ڈگنیفائڈ جو نیشنز ہیں ان کا یہی ہونا چاہیے کہ وہ کہ ہم نے اپنے ڈگنیٹی پہ پاکستان کے اس کو آنچ نہیں آنے دینی، ہم اپنا پیٹ کاٹ کے باقی چیزوں پہ ہم کمپرومائز کریں، یہی کیا ہم نے الحمدللہ ہر پیمنٹ وقت پہ کی، وہ جو کہتے ہیں بانڈ پے ہی نہیں ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اس کو ایکسپورٹس کے حوالے سے ہم نے تیسری پرائرٹی نہیں بلکہ یو کین سے کہ ورچولی فرسٹ پرائرٹی ہے۔ پہلی پرائرٹی تھی فوڈ، فارماسیوٹیکل، ایکسپورٹس کے حوالے سے ان کا را مٹیریل، ان کے اسپیئر پارٹس، ان کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ تھا ہماری ٹاپ پرائرٹی ان مہینوں میں اب تک۔ تو میرا خیال ہے کہ باقی یس کو کنٹریکشن تو ہوئی ہے نا اوور آل بزنس کی، تو اس میں تو سب کو پتہ ہے، اسی لیے تو ہماری 0.29 ہوئی ہے، لیکن اس کی کیا ڈڈ وی ہیو اے چوائس تو دوسری بہت خطرناک تھی۔ آپ ذرا 2 4 6 مہینے آپ کا لاسٹ کوارٹر اور پچھلی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی کتنا ڈرین ہوا فارن ریزرو 6400 بلین ایک کوارٹر میں، تو میں اگر وہ سپیڈ ہوتی تو آپ کو زیادہ 1.5 کوارٹر اور مل جاتا۔ تو ہمیں اوور آل دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو، تو یہ ہمارا سب کا کمبائن میرا بھائی ہے۔ جہاں تک جی ایس پی پلس کی ہے، اس میں ہم پوری طرح جو ایفرٹس کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ان کے ہوتے ہیں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوتے ہیں، ان کے پولیٹیکل بھی جو انفلوئنس ہوتا ہے، اس کو ہماری کامرس منسٹری اور فارن آفس پرو ایکٹیولی ڈیل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جی ایس پی پلس شوڈ بی ایکسٹینڈیڈ، آئی ہوپ سو انشاءاللہ۔ جو ہمارے ملک میں غذائی اشیاء کی دستیابی ہے بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جو سینٹرل برتھ ریٹ ہے وہ 40% ہے۔ یہ بہت زیادہ ایک گمبھیر صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں کو غذائی پوری نہیں ملتی۔ پھر پاکستان میں سب سے زیادہ جو بچے ہیں وہ پرائمری اسکولوں سے باہر ہیں، اور ابھی جس طرح کہ آپ کو یہ ڈیجیٹل اکنامک سروے آپ نے سروے جو کروایا اس میں یہ مینشن ہوا ہے کہ جو آپ کا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ 1.9% نہیں ہے، 3.6% ہے۔ اتنی خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے آگے، اس کے لیے آپ نے کوئی میئر اس بجٹ میں نظر نہیں آ رہا؟ جی جہاں تک آپ نے اسٹنٹنگ کی بات کی ہے، مجھے پتہ چلا کہ یو این کے ادارے نے ریسنٹلی کچھ میڈیا کے لوگوں کو یو ایس ایمبیسی میں کچھ شیئر کیا ہے اس طرح کے نمبر 45 کے قریب، تو اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں، لیکن اس کی کتنی یعنی ویریفائڈ انفارمیشن ہے یا کتنا اس کو ایکوریسی مجھے نہیں پتا، لیکن ہماری جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں وہ اس پہ فوری طور کے اوپر، یہ مجھے کسی ساتھی نے یہ بتایا، میڈیا کے ساتھی نے، کہ اس طرح ڈسکشن ہوئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے، تو ایک یہ اس کو ہمیں ایڈریس کر رہے ہیں اور حکومت کر رہی ہے۔ دوسرا آپ نے پرائمری اسکول کا جو بتایا، آپ نے دیکھا کہ جو ایجوکیشن ہے، اس اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ، ہیلتھ ایجوکیشن، اور اسی کے لیو میں آلموسٹ 20% جو ہے اسپیس این ایف سی کے ذریعے جو ریوائز ہوا تھا 2010 پہ، وہ شفٹ ہو چکی ہے۔ پہلے 47.5 اپنا ہوتا تھا اور 57.5 فیڈرل گورنمنٹ، 42.5 صوباس، لیکن فیڈرل گورنمنٹ پہلے 5 ایڈمنسٹریٹو پہلے کاٹتی تھی، بیلنس 95 ڈسٹریبیوٹ ہوتے اسٹیشن، یہ 1% ہو گیا 5%، وہ الٹا ہو گیا 42.5 فیڈرل، تو ورچولی 60-40 ہو گیا ہوا راؤنڈیڈ آف۔ تو اتنی بڑی اسپیس اسی وجہ سے 18ویں ترمیم کو مد نظر رکھتے ہوئے این ایف سی اور دونوں انٹیگریٹڈ تھے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری صوبوں کی ہے اور کافی جگہوں پہ اچھا وہ اس پہ فوکس یہ ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے، باقی صوبوں پہ یہ ہمارا سی سی آئی میں ایکٹیو ایجنڈا آف ڈسکشن ہوتا ہے اور ہوگا بڑی جلدی۔ تو یہ آپ کا بہت یعنی بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ تیسرا جو پاپولیشن گروتھ کے حوالے سے آپ نے فرمایا، وہ الارمنگ ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اور ریلیجس باؤنڈریز کے اندر رہ کر اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ یہ ہماری ڈسکشن کلوز ڈور میں ہوئی ہے۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو سینسز میں شاید نمبرز کچھ علاقوں میں یا اس طرح کچھ شاید اوور رپورٹڈ ہیں، وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن 3.6 ایون بنگلہ دیش کا کہاں سے کہاں چلا گیا ہے،
تو آپ یہ تو ساری آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے ایفرٹ ہے اس کو کھا جائے گی. تو یہ آپ کا بہت یہ بٹ گورنمنٹ از ویری سیریسلی ڈسکسنگ اٹ. یہ ایجنڈا از آلسو پینڈنگ فار کامن انٹرسٹ میٹنگ. جی تھینک یو جناب. جب بھی آپ 97 سے فنانس ملتا ہے وہ کہ کچھ لوگوں کو اطلاع ہو لیکن کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئی ہے. بڑی مہربانی آپ یہ بتائیں آپ ڈیفینس بجٹ جو ٹوٹل بجٹ ہے اس میں جی ڈی پی کا کتنا حصہ ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 ابھی آپ نے کہا کہ آر سی میں ریٹائرڈ لوگ لگے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں جو آپ کے فنانس سیکٹری ہیں بطال صاحب ان کا ایکسپیرئنس پولیٹیکل بھی ہے اور زمیندار بھی ہے اس کو بہتر کر پائیں گے یا نہیں. تو کیا جو پی آر سی میں چیئرمین بقول آ کے ریٹائرڈ لگے ہیں ان کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ اور تھرڈ اور آخری اختلاف میں ہمیں $1 ارب دینا ہے وہ کب تک دیں گے؟ وہ کبھی کسی بجٹ میں پیش نہیں ہوا. آپ بھی گزارش یہ ہے جی کہ ڈیفنس بجٹ تو آپ کو نمبر میں نے دے دیا 1804 ہے. ہاں جی یہ 1.7% جی ڈی پی کا ہے. آپ کے نیبرنگ کنٹریز سے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو یہ بہت امبیشس یا بہت بڑا بجٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریئلسٹک بجٹ ہے اب بجٹ کے سائز کو سامنے رکھتے ہوئے. دوسری جو آپ نے فرمایا کہ پی آر اے سی این اے آر سی وغیرہ یہ بالکل آپ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ہمیں اوور آل ان اداروں کی ایگریکلچر کے حوالے سے آپ نے بتایا. آئی ہوپ کہ آپ یہ نہیں سجیسٹ کر رہے کہ امداد صاحب کو ایگریکلچر سیکٹری بنا دیے جائیں. فوڈ نیشنل سیکورٹی میں ماشاء اللہ فائنانس میں بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور ایگریکلچر کے حوالے سے جو ریفارمز دیکھ رہے ہیں ان میں ان کے بہت اچھی انپٹ ہے اور بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے جو اس بجٹ میں رول آؤٹ کی گئی ہیں. تو اتصالات کا آپ نے جو سوال فرمایا یہ دیکھیں یہ آج کا نہیں ہے 2006 سے چل رہا اور یہ 17 سال سے چل رہا ہے. اس میں جو آپ نے خود غلطی کی ہوئی ہے خود مین کہ پاکستان نے جو غلطی کی ہے. آئی ایم ناٹ بلیمنگ این انڈیویجول. اب فوت ہو گئے اپنا مشرف صاحب یا اس شوکت عزیز صاحب اتنی مدت سے تو مناسب نہیں ہے کہ کسی کے ایبسنس میں کریں. لیکن میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں ہم نے غلطی ہے پاکستان. آپ نے ایک تو یہ ہوا کہ ان کی جو بڈ تھی جو بیسٹ بڈ تھی وہ بڈ نمبر 2 بڈ نمبر 3 ملا بھی دے تو اتنی نہیں تھی. ایک تو محل انہوں نے اس کو دل سے لگا لیا اس وقت سے کہ ہم نے اوور بڈ کر دیا ہے. دوسری جو فیڈ بیک اب نہیں میں 97 اپنا 2013 کے آتی میں نے 2006 کی ٹرانزیکشن میں نے اس میں بہت کوشش بھی کی میٹنگیں بھی کی ان کو بلایا بھی. تو وہ ہم نے دوسرا جو ہمارا اس میں مسئلہ آیا کہ وہ بھاگنا چاہتے تھے کہ آپ ہمارا بڈ بانڈ انکیش کر لیں اور خدا حافظ آپ لے لیں جو بھی $10 ملین کا بڈ بانڈ. اس وقت پاکستان نے ان کو انگیج کیا جو بھی جیسے بھی ان کو کنونس کیا کہ پلیز نہ بھاگیں. اس وقت کی گورنمنٹ نے جنرل مشرف صاحب تو اس پہ ایک نیا کانٹریکٹ سائن ہوا سپلیمنٹری. اس میں یہ طے کیا گیا کہ جو پراپرٹیز ہیں وہ اگر اس وقت اوور 3000 پراپرٹیز وہ اگر ٹرانسفر اس میں سے جو پراپرٹیز نہیں ہو سکیں گی وہ پراپرٹیز کی ویلیو لگائی جائے گی. وہ علیحدہ لگائیں گے پاکستان علیحدہ لگائے گا. جو ہائر ویلیویشن ہوگی وہ جو ہم نے آپ کے پیسے دینے ہیں یہ 1 بلین نہیں ہے 800 ملین وہ اس میں کاٹا جائے گا. اب میں آپ نے سوال پوچھا میں آپ کو حقائق شیئر کر رہا ہوں. خیر وہ ایز اے سیٹ کہ 2006 کا معاہدہ ہے اور بائنڈنگ ہے. اب وہ جو پراپرٹیز نہیں ٹرانسفر ہوئی تھی وہ قریباً اوور 3000 پراپرٹیز تھی اس وقت. کرتے 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 جب ہم 2013 میں آئے اس وقت بھی پنجاب کے پیچھے میں لگا رہا اپنا اس وقت شہباز صاحب چیف منسٹر تھے سندھ میں لگا رہا پیچھے لگ کے وہ نمبر ریڈیوس ہوتا تھا 100 پراپرٹیز پہ. آپ وہ 100 پراپرٹیز کو پھر لگے رہے وہ اب قریباً 30s میں ہے 32-33 پراپرٹیز. اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں پراپرٹیز اب مزید نہیں چاہیے. میں نے ان کو اس دفعہ آتے ہی یہ انگیج کیا اور میں نے کہا کہ ہم ایک اور ایفرٹ کرتے ہیں. بھائی دی اس میں بہت بڑی ایک پراپرٹی ہے بہت ہائی ویلیو آئی ول ناٹ نیم اٹ لیکن وہ ٹوٹلی آکوپائڈ ہے ورچولی جو ہے نا وہ اس کو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ پرانے امپلائیز بیٹھے ہوئے ہیں سارا بڑی از اے ویری ہائیلی ویلیو. اب انہوں نے
776 मिलियन, हाँ 776 मिलियन उन प्रॉपर्टीज़ की इंटरनेशनल वैल्यू लगवाई है जो भी तक नहीं हुई ट्रांसफर। वो कहते हैं या मैं ये प्रॉपर्टीज अगर दे भी, अबे तो वो दे ही नहीं जा सकती, उसमें बल्क उसका है। तो वो कहते हैं जी फिर हमारा आपने जो हमारे साथ मुआहदा किया हुआ, मुआहदा इंटरनेशनल कोर्ट में हम चैलेंज कर सकते हैं अगर आपने हमको तंग किया। तो ये 800 माइनस 776 ये 24 मिलियन है, ले लें। उनको हमने एंगेज किया अभी पिछले चंद महीने में, वो करीबन 264 या 63 मिलियन डॉलर की उन्होंने, उनके बोर्ड ने अप्रूवल दिए कि यहाँ तक हम आपको दे सकते हैं। अभी कोशिश ये है कि उसको मजीद इम्प्रूव किया जाए ताकि जितने मैक्सिमम हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन लीगली पाकिस्तान इज़ अ वेरी वीक विकेट। मेरी गुजारिश होगी कि हम ये प्लीज़ मुझे कोड ना करें ये लिखें ना, क्योंकि इन्होंने आपके भाई ने एक सवाल किया, मैं आपको फैक्ट सारे बता दी। अच्छा चले फिर हकीकत है छुपान दी फायदा कोई नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि यही कर सकते हैं ना कि अब 24 उन्होंने हमें दे दिया, ये वैल्यूएशन है। आप अगर लेट से कि आप भी करवाते हैं, पहले तो चंद मिलियन डॉलर खर्च करेंगे किसी को इंटरनेशनल वैल्यू को लेके, आपकी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोअर वैल्यू आएगी ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव, हायर तो नहीं आपको चाहिए। अगर हायर तो बहुत खुश होंगे, तो वो तो कहेंगे चलो इसको लगाओ। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा हेस्ट में और बड़ा ही गैर जिम्मेदारी के साथ बनाया गया, उसको साइन किया गया और उस वक्त तो रकम ले ली गई जो 1.2 जो भी अमाउंट था ना उस वक्त रेडिली जो मिलना था। तो मैं समझता हूँ कि हम एक फंसे हुए हैं, हम उनको प्यार मोहब्बत के साथ एंगेज रखा हुआ है। कम से कम हम एक पॉइंट पे आए हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी हम और मेहनत कर रहे हैं, कुछ उनको भाईचारे की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मजीद मेहरबानी करें। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अब यानी 17 साल हो गए हैं और हम उसमें सिर्फ बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और हमने विलिंगली साइन किया हो, और वो पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होगी, आपका कोई चांस ही नहीं है। लिख के आपने दिया हुआ है, उनके पास फॉरेन सर्वेयर की वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दी है उन्होंने। जब मैंने इनको बहुत ज़रा फॉलोअप किया, इधर कहूँगे ये रिपोर्ट है पढ़ लो। अगर आप करवा लें, लोअर होगी तो यही होगी, हायर का लिखा हुआ है। अगर आपकी हायर होगी तो उसको बिस्मिल्लाह करें। तो ये हमारा है जी उसकी बैकग्राउंड। आई एम सॉरी कि जी IMF नहीं IMF 30 जून तक तो रहने देना यार। बजट दे दिया यार, अगर खुश ना होते तो मुझे कम से कम फोन आ जाता। ये बीबी नु ना आया हुआ, मैं नहीं आया। जी 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 भाई। देखो बड़े इंसाफ पसंद है। दस किलो के आटे के थैले के लिए घंटों खड़ा रहता है, उसके रिलीफ के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। और तीसरा सर जो वेलकम साहब ने एक बात की थी, जो उन्होंने गार्ड की बात की, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ मीडिया इंडस्ट्री में कैमरामैन रिपोर्टर तक की जो तनख्वाह है वो 32,000 से बहुत कम है। आप कह रहे थे कि इसका हमें हमारे पास शिकायत पहुंचाई जाए, बराए मेहरबानी। शिकायत तो चले ये हमारे लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन आपके पास इसका एक प्रोसेस तो है कि आप जो इश्तेहारात देते हैं उसमें आप ये बाउंड कर दें, आप उनसे पूछे भाई आप कितनी तनख्वाह दे रहे हैं। ठीक, हमने ऐलान किया था वो 32,000 आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उसके बाद आप इश्तेहारात की। ठीक भाई, जहाँ तक आपने एग्रीकल्चर रिसर्च की बात की है, ये मेन बजट में उस बजट का हिस्सा है जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में एलोकेट होता है। वो सब एलोकेशन उनकी हैं। मेन बजट में जो आपके पास पेश होता है वो मेनली फाइनेंस डिवीजन का या एक वन लाइनर या इस तरह का, तो पिंक बुक में मौजूद है वो। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बिल्कुल चेक कर लूँगा। अब आपने कहा कि उन्होंने क्या रखा है या कैसे रखा है, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि अभी अगर हम रिसर्च हो भी जाए, जो कि नहीं हो रही, आप सही कह रहे हैं, कई सालों से नहीं हो रही, और उनको डेवलप करते करते पता नहीं कितना
साल 2 साल लगेंगे। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेड सीड के ऊपर तमाम टैक्सेस ड्यूटीज खत्म की गई कि अभी आप चाहे इंपोर्ट करके अपनी करें, उसके बाद अल्लाह करे कि तो बैलेट आपका पॉइंट है। और मैं सेक्रेटरी फाइनेंस साहब से कहूँगा वो मेहरबानी करके चेक भी करें। जहाँ तक आपका जो स्कोर कार्ड में नहीं है तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है, होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब कि फिर हमारा डाटा जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ये कई जगह पे इस्तेमाल हो सकता है और होता है ये डाटा। तो मुझे नहीं यानी समझ आई कि क्यों अगर किसी का स्कोर कार्ड कम है तो उसमें वो नहीं अपने आप को रजिस्टर करवाया उन्होंने उस सिस्टम में। हमारी यानी जो है इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो ऑलमोस्ट 95% पीपल हु आर डिजर्विंग स्कोर कार्ड के वाले दे आर रजिस्टर्ड, वो आउट ऑफ सिस्टम में नहीं है। मुझे याद है कि शुरू में इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी के इशू थे, फिर उसके एक ऑडिट हुआ, पिछले हमारे टेन्योर में दूसरा ऑडिट हुआ। तो अब काफ़ी हद तक ये सिस्टम जो है एक सॉलिड जब मुतवसत तक देखिए अब एक ये बात सही आप कह रहे हैं। ये इन्फोर्समेंट का इशू है, ये सूबों की जिम्मेदारी है। देखिए जो हम कर सकते हैं करते हैं। अभी जब 2 राउंड्स में विद इन लास्ट मंथ जो एक दफ़ा 30 और 5 पे 35 में डीजल 20 में पेट्रोल, तो मैंने बाकायदा 2 चीफ मिनिस्टर ने तो एक्शन लिया, 2 ने अभी नहीं लिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप ट्रांसपोर्टर्स को आप वाली बात कि जब 5 में बढ़ते तो वो कीमतें फौरी बढ़ा दें किराए की हर चीज़ की, और ये अब इतनी बड़ी रिलीफ है तो इसको करें। मैंने देखा मीडिया में देखा कि उन्होंने 40 ट्रांसपोर्टर को मुराद अली शाह साहब ने बाकायदा लिखा और उनको कहा, तो इसको करना चाहिए। मैं समझता इसको है जी नहीं जो लोग नहीं डायरेक्ट रिलीफ तो जा रहा है, जिसने डीजल इस्तेमाल करना है या पेट्रोल उसको तो मिल ही रहा है ना, वो तो ले हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट, जो कि इसकी वजह से जो कीमतें बढ़ती थी वो रिवर्स होनी चाहिए। हाँ वो अब वो है वो इशू। मैं कंसर्न माई सेल्फ कि वो मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं दोबारा भी रिमाइंड कराऊंगा। जैसे मैंने ऑलरेडी बात की उनसे, उनको कहा भी उनको यार मिनिमम वेज का देखे हमें कोई जाहिर है कि आप कहते हैं हमने कंप्लेंट भी नहीं करनी, लेकिन आप साथ कह रहे हैं कि जो आपका अपने साथ जो कैमरामैन है और जो स्टाफ है वो अंडरपेड है, तो कोई कहेगा तो करेंगे ना यार। आप हैं मैं फाइनेंस सेक्रेटरी साहब आप इंटीरियर सेक्रेटरी से बात करें और कहें कि जीएनएन के साहब ने रिपोर्ट किया कि उनके कैमरामैन को और उनके स्टाफ को ये बिल्कुल ठीक चलो जी मैं अमेंड कर देता हूँ जी, मैं अमेंड कर देता हूँ कि जी इनको सब ने सपोर्ट किया। इसका मतलब हर जगह पे ये मेरी गुजारिश होगी कि पहले राउंड में मैं अपील कर रहा हूँ तमाम अब चैनल्स को कि मेहरबानी करें और ये मिनिमम वेज को आप एनफोर्स करें। यू आर सपोज टू बी द मीडिया लीडर्स ऑफ द कंट्री। अगर आप नहीं करेंगे तो बाकी कैसे करें? खुद करें और फिर तरगीब दें। आप फ्री लोगों को कोच करें कि भाई ये करें, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आई थिंक थोड़ी सी हिम्मत होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह बरकत भी डालेंगे, हो जाएगा। तो ठीक है, हम इसको करते हैं जी। ये मुझे सिर्फ एक सेकंड, ये मुझे सेक्रेटरी फाइनेंस अभी दे रहे नंबर के फूड सिक्योरिटी वालों ने एग्रीकल्चर उन्होंने 56% अब उन्होंने 56 पे इंक्रीज रखी है जी बजट में। आपने कहा रिसर्च में ओवरऑल टोटल बजट ठीक है, बस काफी हो गया जी। ठीक है जी सलाम साहब। पिछले 4-5 साल के जो चैनल रहे हैं आपके 50% चैनल जो है कैश कंफाइन होते हैं, मिलियन में भी कैश देंगे, 10 चोरी हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, सबको पता ये आप चेक कर सकते हैं। और जो वर्कर हैं उनको तो देते कोई नहीं, उन्होंने ना चैनल से दे दोगे बाद चैनल से ना दे दोगे बाद नेगेटिव लिस्ट दे दो ना जड़े कर रहे हैं बाकी सारे। ठीक
ٹھیک ہے. کوئی ذرا کوٹ کر دیں گے سنال صاحب کس نے یہ کہا؟ 290. کیوں پینشن نو پایا دے چیز اٹس ناٹ سپوز ٹو بی. دیکھیں آپ ایک غلطی کام کرتے ہیں. ایک سیکنڈ سلام علیہ صاحب آپ پہ اپنے اگر ڈسپلن نہیں رکھنا یہ کبھی بھی پینشنرز اس کے جو آپ کی آٹونومس باڈیز ہیں دے آر نیور پارٹ آف دی اسٹیٹ پینشنز. آپ نے پچھلے چند سال پہلے پریشر میں آ کے پتہ نہیں خوش کرنے کے لیے پینشن میں ڈال دیا. بھئی خدا کا خوف کرو, جنریٹ یور ریونیو, یور ریڈیو پورا سیٹ اپ. نہیں اسٹیٹ آرگن ڈزنٹ مین کہ یو ہیو ٹو نو. اسٹیٹ آرگن پی آئی بھی ہے, اسٹیٹ آرگن اسٹیل بھی ہے, تو اس کو بھی جو ہے پھر بجٹ اسی میں دے دیں آپ. تو اصول کی بات ہے جی. بہرحال ہم نے یار اس طرح نہیں ہے. میں فائنڈ اپ کی میری بات سنیں. ہم نے سیلریز ایز اے اسپیشل کیس دی ہے. دے آر سپوز ٹو ڈو دیئر سیلریز آن دیئر اون. ابھی سیلریز دی ہے اور ان کو ہم نے پشاور جو وزٹ ہوا ہے تو ہم سمپیتھیٹیکلی دیکھ رہے ہیں. لیکن یار اس طرح آپ اگر ہر چیز ڈال دیں گے اسٹیٹ پہ تو کیسے چلے گا؟ اور ان کو اپنے آپ کو ریونیو امپروو کرنا چاہیے, ایکسپینڈیچر مینیج کرنا چاہیے. کمرشل آرگنائزیشن ہے یہ, کر دیا جی. اسی سے اپروول ہو گئی. وہ ظاہر ہے کہ اس میں کیبنٹ کا اپروول ہوتا ہے, اس کے بعد ریٹیفیکیشن. جی چلو جی نیشنل بینک کو بتا دیں. نیشنل بینک کو ان کی جی سلام صاحب ہیں جی. یار ایک سیکنڈ میں 10 اگر سارے بولیں گے تو پھر نہیں پتہ چلے گا. نہیں ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ. یہ سلام صاحب کوئی ایسی گورنمنٹ نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. میاں شہباز شریف صاحب نے, اگر ہمارے الائز نے دی ہے ان کا حق ہے. ہر پارٹی اپنا ویوز کر رہی ہے. ہماری سنسیئرٹی اور پرپز یہ ہے کہ ہم نے پورا جو ایگری کیا تھا اس پچھلے یعنی جو چند مہینوں کے دوران کیلکولیٹ کر کے, نیگوشیٹ کر کے, ورک آؤٹ کر کے ای سی پی کے ساتھ وہ ٹوٹل بجٹ -5 بلین اس بجٹ میں ایز پر جنرل الیکشن رکھ دیا گیا. نمبر 1. سو دیٹ شوز دی انٹینشن آف دی گورنمنٹ. ہاں جہاں تک ہمارے الائز ہے, آپ نے ایک ان کے ہیڈ کا ایک پارٹی کا اشرف صاحب نے نام لیا, ایک آپ نے لیا. ان کا رائٹ ہے, ہم ان کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے کوئی غیر آئینی بات تو نہیں کی. آپ کے آئین میں ہے تو اگر خدا نہ خاصے وہ ٹریگر ہوتی ہے ریلیونٹ کلاس تو اس میں پھر ہے آپ کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ایوری بڈی از انڈیپینڈنٹ. تو اگر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے گورنمنٹ کی انٹینشن کابینہ کے حد تک, اس میں ان کے اپنے منسٹر موجود ہیں جو اپروو کیا انہوں نے بجٹ, اس میں الیکشن کروانے کے لیے اماؤنٹ رکھ دی گئی ہے. ٹائم میں تو الیکشن نہیں کرانے نا, میں چیف الیکشن کمشنر تو نہیں ہے یا الیکشن کمیشن پہ, لیکن ہماری انٹینشن ہم نے پیسے رکھ دی ہے. تو اس کا مطلب کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. لیکن میں نے پھر کہا کہ ایک 2 پارٹیز کے اگر ہیڈز نے یہ کہا ہے تو ان کی کوئی ہوگی, ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کا کیا ہے. تو یہ میرا مطلب کوئی ایسی اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بدنیتی کی بات نہیں ہے ہماری طرف. نہیں جی شاہ صاحب. نزدیک کر Paris Club debt revenue schedule under during COVID. So are you talking mostly about the bilateral debt we have to China, and what sort of timetable are you looking at to recently? Saeed Sheikh Sahab, as for the Paris Club reschedule is concerned, we have no such plan on our menu. We would not go for rescheduling of the multilateral debt. We will make the payments on time when it become due. I don't think it is a dignified way to go and tell them that they pay nahi kar sakte. That means you're virtually declaring yourself, you are not in a position and please consider. So Paris Club to ya multilateral kare koi, yeah, the bilateral hai, that is always you can negotiate, not that for a haircut or write-off. You will negotiate for a longer term. But this is nothing unusual.
बिकॉज ऑफ द कोविड, बिकॉज ऑफ द फ्लड कैटास्ट्रोफी, बिकॉज द अदर थिंग, तो वो एक आपकी बायोलैटरल होती है। उस तो वो आपका बजाय ये कि आपका प्रिंसिपल एंड डेट रीपेमेंट्स हो रही हो, यू नो दैट कि जी उसको आप प्रिंसिपल को आप बैक लोड कर देते हैं और आप सर्विसेज करते रहते हैं। इस टाइप की स्केड्यूलिंग आफ्टर द बजट प्रोसेस ओवर वी विल consider and will talk to our bilateral partners, but there is no plan to go to the multilateral development institution requesting them to reschedule our debt. Sorry? जी. Last year during the fall IMF meeting, आपने ये बोला था कि Pakistan will keep rescheduling of some 20% billion worth. Sorry? You said last year, with Reuters speaking during the IMF 2022 fall meeting, that Pakistan would look forward to rescheduling 27 billion worth of non-tariff sub debt, largely owed to China. But it will not issue haircuts. So China did not really agree then. So what is different now? And secondly, kal aapne show pe restructuring bola tha. This is restructuring or is reprofiling? कौन ये करता है? देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने अभी क्लैरिफाई किया बीबी के हमारा कोई ऐसा, मैंने उस वक्त भी चाइना का नाम तो नहीं लिया था, बायलैटरल, यस आई डिड से दैट, एंड आई स्टिल आई होल्ड दिस स्टेटमेंट दैट वी शुड एंड वी कैन, ताकि हमारी आने वाले सालों में थोड़ा सा ईज आउट हो जाए। यू सर्विस द डेट बट यू डोंट रीपे द प्रिंसिपल एंड दैट इज नेगोशिएटेड, बट नो हेयर कट, नो राइट ऑफ और नो उसमें किसी किस्म की यानी फेवर। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको हम कंसिडर करेंगे बजट के बाद। हमने अपने वर्किंग की हुई है, लेकिन मल्टीलैटरल को हम तकलीफ नहीं देंगे। उनकी जो है IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इस तरह के जितने मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, वी विल मेक द पेमेंट व्हेन दोज बिकम ड्यू। आपने इसका FDR दाखिल करता है, उसमें से जो 1800 है वो तो ऑटोमेटिक है, उसमें FDR को कोई इफेक्ट नहीं करती। 200 अरब रुपए का अगर FDR के साल के दौरान टैक्स वसूल करना है, तो ये इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? क्या ये पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, सिर्फ 200 अरब रुपए के लिए टैक्स करना, और इतनी बड़ी FDR की मशीनरी है, सारा ऑटोमेटिक टैक्सेज है, 200 अरब रुपए के लिए आपने इतनी मशीनरी रखी हुई है, 2000 अरब रुपए की इस साल टैक्स छूट दी गई है। टैक्स छूट से 2000 अरब रुपए की दी गई है, और टैक्स वसूली का हदफ आपने 200 अरब रुपए रखा है। तो इससे बेहतर है आप, लगता है आप खुश नहीं है कि टैक्स फ्री बजट आया? आप इसको किसी ठेकेदार को दे दें, वो 2000 आप ठेकेदार ला के दें मुझे, जो 12,000 बिलियन दे देंगे। आप लीड करें, ब्रिंग ए ठेका 12,000 बिलियन का लाए, मैं मेक श्योर वी गिव इट। डॉक्यूमेंटेशन के लिए और सब कुछ किया यार। क्रिटिसाइज करना आसान होता है वकास साहब, कोई बड़ा टारगेट की जरूरत नहीं है। वी हैव टू जस्ट गो प्रैक्टिकली एंड प्रैग्मेटिकली। आप मेरा ख्याल है आपको इनको रिकग्नाइज करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। वी आर थैंकलेस पीपल समटाइम। उन्होंने मेहनत की है, अब उनके मुंह पे कह रहे कि इन्होंने कुछ नहीं किया। कैसे कहते हैं? किसने 7,200 इकट्ठा करना है? यही टीम है, आपका सिस्टम रॉटन है। बाकी एरिया में तो आप नहीं कहते, जहां पैसे दे के आप गलत काम लोग करवाते हैं जाके पुलिस में और दूसरे इलाकों में, उधर कोई नहीं बोलता। जब टैक्स की बारी आती है तो हम उनके ऊपर पीछे पड़ जाते। इट्स नॉट फेयर। तो मैं समझता हूं कि हमने अगर 9,200 का हदफ रखा है, तो एक प्रैक्टिकली अगर हम 9,600 का रखते, आप में से आधे बंदे आपके लेफ्ट में बैठे हुए राना साहब सबसे लगे दिए, तो होना ही नहीं। तो यार एक तरफ टैक्स लगाने, दूसरी तरफ अब ये 200 क्यों रखा है? 2000 कौन से बताएंगे? 2000 अरब की क्या आप एक्सप्लेन करें। आई थिंक इट इज अ मिथ के 2000 जो हमने छोड़ दिए, कौन से छोड़े हैं? बताएं जी चेयरमैन साहब। छोड़े, एक मैं क्लैरिफाई आपको कर दूं, जो ये ग्रोथ पे जो आपके फिगर्स आते हैं, ये कल भी शायद बात हुई थी टेक्निकल ब्रीफिंग में, इस पे ये अजम्पशन के जी 100% ये आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में एक टैक्स कंप्लायंस का गैप रहता है, जिसकी वजह से जो टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं वो थ्रू इन्फोर्समेंट उसको पूरा करते हैं। पाकिस्तान में भी वो गैप है और उस गैप को हम पूरा करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही है। जो जापानीज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा बड़ी है, जापान जैसे मुल्क के अंदर। सो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में कहीं पे कोई टैक्स नहीं आता, थ्रू इन्फोर्समेंट आपको ये गैप कवर करना पड़ता है। जो आपके जो आपने लेवी भी की हो ना टैक्सेस, वो भाई वो भी नहीं आएंगे। तो उसके लिए तो मैं ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उसमें रूम है। बहुत लोग कहते हैं
میں نے بھی آرٹیکل پڑھا جی 12,000 ہے 15,000 ہے, کو آئے نا آگے آگے بتائے کہ ابھی کہاں 15 ہے. وی ول انٹرٹین دیم. ان کو میں ان کو ریکمینڈ کروں گا اگر ہو جائے کامیاب سے 17 امتیاز دلوائے جو آپ کنسورشیم لائیں جو کہ گارنٹی کرے کہ 12,000 بلین اکٹھا کرے گا. ہم ساری FBR کو 1 سال کی چھٹی پہ بھیج دیں. ایکسٹرنل فائنینسنگ کا جو بجٹ میں رکھا ہے جی, اس میں ایڈیشنل ڈپازٹس آپ نے $2 ملین رکھے ہیں سعودی عرب سے اور $8 ملین کا ایڈیشنل ڈپازٹ رکھا ہے UAE سے. ایک تو سر اور ساتھ میں IMF سے بھی 2.2 کے 2.4 ملین رکھے ہیں نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں. تو کیا آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں پاکستان جو ہے وہ IMF کے پاس جائے گا؟ دوسرا یہ جو NDR کا ٹارگیٹ ہے سر, اس پہ جو اسٹیٹ بینک کا لا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آخری کوارٹر میں وہ پیسے نہیں آتے, وہ نیکسٹ میں آتے ہیں. تو ایک شاید یہ بھی وجہ ہے. اور دوسرا سر ایک مجھے بتائیں کیا کوئی پینلٹی جو وہ رپورٹ ایک آئی تھی جس میں کوئی عمل درآمد نہیں ہوا, تو کیا ونڈ فال میں یہ بینکس اور پینلٹی اور کارڈ ہیں؟ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ بینکنگ سیکٹر کتنا پاورفل ہے کہ CDNS کی سے انسٹیٹیوشنل جو انویسٹمنٹ ہے وہ واپس لے لی ہے اور وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں پالیسی ریٹ پہ بھی اور پاکستانی چیزوں پہ بھی. میں عرض کرتا ہوں, اس کے بارے میں کوئی تھوڑا سا جی میں عرض کرتا ہوں. مہتاب صاحب, یہ جو سعودی عربیہ کا UAE کا 2 بلین 1 بلین رکھا ہے, پہلے اس کا جواب دیتا تو یہ تو انہوں نے کنفرمیشن دی ہیں. وی ایکسپیکٹ کہ 30 جون تک اگر نہیں آئے تو اگلے سال میں آئے گا, اور اگر 30 جون تک آ گیا یہ ڈپازٹ تو آبویسلی ہماری اوپننگ بڑھ جائے گی اور یہ ویسے ہی ڈیم ٹو بی آلریڈی ریسیوڈ ہوگا, اس کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. 3 بلین جو آپ نے IMF کا لکھا ہے وہ بیسیکلی ایک 9th and 10th ریویو کو ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم بڑے شور تھے جب فیبرری تھے کہ یار ابھی بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ 9th ریویو فوری کر لیں, جو چیز مانگتے ہیں ہم دیتے ہیں, 10th ریویو شروع کرتے ہیں. پر ان کی اپنی مرضی ہے, دے آر انڈیپینڈنٹ باڈی, ایک گلوبل ادارہ ہے ملٹی لیٹرل, تو اس میں بیسیکلی وہ ہے. تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہے کہ ہم اگر وہ نہیں ملتا تو جب میں نے آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ 3.5 بلین کمرشل بینک سے ہم نے ادا کیا ہے, جو کہ ایکچولی دسمبر کوارٹر کا ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ریڈیوس ہو گیا 4 بلین کے قریب. تو وہ ہمیں وہ فیسلٹیز ملیں گی. تو دیر از اے پوٹینشیل, اس میں 9 تو آنا چاہیے. تو 1.1 تو سمجھے آ جائے گا. تو اگر وہ جون کے بعد آتی ہے تو یہ مائنس ہو ریڈیوس ہو کے 1 بلین رہ جائے گا, اس کا ہم ریپلیسمنٹ کریں گے انشاءاللہ. مجھے اب فرینکلی جب کتابیں تھیں اب میں نہیں سمجھتا کہ 10واں ریویو کا کوئی بھی چانس ہے. اب تو 3 ہفتے رہ گئے. تو 9th ریویو چونکہ ہم نے بہت محنت بھی کی ہے, عوام کے اوپر بھی پوری طرح ہم نے بوجھ ڈالا ہے, مشکل ترین ریفارمز کیے ہیں جو کہ نارملی 2-4 سال میں ہونے والے تھے, وہ ہم نے 7-8 مہینے میں کیے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی اونلی فیئر کہ پاکستان کو 9واں ریویو کر کے تو یہ ہمیں پیمنٹ ملے. دی ادر بیلنس آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ دیٹ ول بی پاسبل انلیس کہ اگلی گورنمنٹ انشاءاللہ جو بھی بنے ہو سکتا ہے ہم ہی بیٹھے ہوں اگلے سال پھر بجٹ پہ آپ کے ساتھ ادھر, وہ تو اللہ کو پتا ہے انشاءاللہ. تو وہ پھر اگر پروگرام میں جاتی ہے, میں آئی ایم ناٹ کمیٹنگ, وہ اس کو ظاہر ہے پھر تو وہ پیسے اس سے زیادہ ہونے چاہیے نا. بینکس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ دیکھیں مہتاب صاحب, یو نو ویری ویل کہ اس میں بہت چیزیں دیکھنے والی. یہ جو ایک قسم کی ورچوئل مونوپلی قائم ہو گئی ہے نا, وہ ٹوٹنی چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا جو بہترین سٹیپ ہم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے کہ وی مسٹ ڈیولپ اپنے جو ٹی بلز ہیں وہ ہم جنرل پبلک کو ڈائریکٹلی بھی دیں. تو بجائے یہ کہ ہم بینکوں کو دیں پھر بینک آگے بیچ دیتے ہیں, تو وہ اس کے لیے یو ول سی آئندہ 2-3 ہفتے میں پازیٹیو یعنی ایکشنز کہ ہم جنرل پبلک کو یہ دینا چاہتے ہیں تھرو اوور سسٹم فائنانس ڈویژن کہ اگر وہ ہمارے پیپر لینا چاہتی ہے تو ڈائریکٹ پیسے تاکہ ان بٹوین, تو اس سے بھی کوئی پریشر انشاءاللہ کم ہوگا. کچھ اور بھی ریفارمز کریں پھر آپ سے شیئر کریں گے. جی وہ تو میں پتا تھی کتنی عزت کر دی.
آپ نے سینڈ کروائی تو اس کے بعد انہوں نے پاس سے وہ بھی آپ کو پتا ہے تو ہمیں یہ نہ کرو. یہ دسو تسی کنیکٹڈ کتنے ہو؟ یہ میرے سے بلیم پائی جا رہے ہیں. یہ انفارمیشن کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ پی وی سی کی میٹنگ واز ٹوٹلی کانفیڈینشیل. ایک مینو نہیں سمجھتے کہ یہاں کے پیپر غائب ہوتے ہیں. یہ دفتر میٹنگ بلڈنگ نہیں ہوتے, کئی کمرے سے پیپر غائب ہو جاتے ہیں جی. تو دسو کہ اتنا تو بتائیں نا. دس دن پہلے تک ڈاکٹر خزانہ نے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا تھا نہیں کیسے ڈیفالٹ ہے یار؟ ڈیفالٹ تو نہیں ہوتا. ڈیٹ از نیور ڈیفالٹ. نہیں نارمل بزنس بھی کرتے ہیں. آپ کی لیکوڈیٹی کرنچ ہے, آپ کی کیش فلو ایشوز ہے, دیٹ از ناٹ اے ڈیفالٹ. اگر دونوں پارٹیز میوچلی کرتی ہیں دیر از نتھنگ نیو. پورا بینکنگ سسٹم دنیا کا بھرا ہوا ہے, اپنا سارے کرتے ہیں تو نہیں ہے. ڈومیسٹک ان کو شامل کریں جو کہ آپ کی جو 7300 ارب روپیہ کاسٹ آئی ایم ایف کو 8,000 ارب میں ڈوب جائے گا. اگر 7300 ارب کی ہے اس میں 85% آپ کا ڈومیسٹک, 15% جو آپ کو رہتا ہے. تو اگر آپ ڈومیسٹک کو شامل نہیں کریں گے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو کیس ہے کہ آئیز آف دی بایومیٹرک کرنچ وہ مضبوط ہوگا جب آپ ڈومیسٹک اسکول کر دیں گے. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے رانا صاحب, ڈومیسٹک کو آپ کو ری شیڈول کرنے کی ضرورت نہیں, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کچھ ایسی چینجز کر لی ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ کو بالکل مفلوج کر دیا ہے ان ٹرمز آف اٹس منووربلٹی. آپ پہلے اسٹیٹ بینک سے جب ضرورت ہے ٹائمنگ ہوتی ہے نا ہر چیز کی, یوز ٹو پلان اینڈ ایوری اینڈ آف کوارٹر ہم اس کو زیرو کرتے تھے. مجھے اس میں کوئی قوار نظر نہیں آتی. اینی وے اب چونکہ حکومت پچھلی نے امینڈمنٹس کے ذریعے وہ ختم کر دی, اس کی وجہ سے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ کمرشل بینکس نے اس کا ایڈوانٹیج اٹھایا اور جو اسپریڈ لیتے اوور پالیسی ریٹ وہ بڑھ گیا. اٹ وینٹ ایز مچ ایز اپ ٹو 2+ percentage points ان دی پریویس گورنمنٹ لاسٹ 1 year. کئی انہوں نے, آپ نے کوٹ بھی کئی جگہ پہ انہوں نے 2% تک 1.5% لیا. یہ اب ایک سسٹم ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ریویو کرنا چاہیے کہ اس کو ہم کیسے, کیا آلٹرنیٹ سسٹم, اس کو کریکٹیو ایکشن ہم لے سکتے ہیں. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم ڈومیسٹک کریں گے تو ایکسٹرنل پہ ان کو یعنی دے ول پرابلی بی کنونسڈ. میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈ ایٹ آل کہ ہم ڈومیسٹک جو ڈیٹ ہے اس کو ریشیڈول کریں, کیونکہ آپ نے خود ہی اماؤنٹ بھی بتا دیے. اور وہ جو ہے, آئی مین اف بینگ اے ساورن کنٹری یو کین ناٹ میٹ یور اون کرنسی ریکوائرمنٹ تو آف دی ڈیٹ ری پیمنٹس, تو دیٹس اے ویری سیریس سچویشن. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ہیز اینی ایشو vis-a-vis ڈومیسٹک ڈیٹ. نہ اب آ جاتے ایکسٹرنل ڈیٹ کے. ایکسٹرنل ڈیٹ آبویسلی یو کانٹ پرنٹ یور ڈالرس. اس کا تو یہی ہے کہ وی شوڈ لرن ٹو لیو, جو میں نے 5 سال پہلے کہا تھا کئی فورمز میں, لرن ٹو لیو, ٹو یوز ایکسٹرنل ریسورسز ایز مچ ایز یو کین افورڈ اینڈ پلیج دا فیوچر پیمنٹس which you think and according to your conservative and serious projections you will be able to meet. اگر یہ باتیں ہم نے چند سال پہلے ڈائجسٹ کر کے اس کو عمل کیا ہوتا, آئی کین پروو یو ود فیکٹس اینڈ فگرس کہ آج ہم اس بھور میں نہ پھنسے ہوتے. سیکنڈلی یہ جو رانا صاحب یہ جو پورشن ہے, اچھا بائی دی وے اس وقت ڈومیسٹک ڈیٹ کو تو ریشیڈول کرانا میرے نزدیک بے وقوفی. بھائی آپ ریشیڈول تو لانگر ٹرم پہ کریں گے, جو آپ کا لینڈر ہے وہ کہے گا بسم اللہ آؤ 22% میں کر لو. دس از ناٹ دا ٹائم. نہ اس وقت
शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म डेट को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का टाइम है. आई एम श्योर यू ऑल नो, पर्टिकुलरली राणा साहब, यू अंडरस्टैंड मैं वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. क्योंकि ये रेट जो पॉलिसी रेट है लॉन्ग टर्म में जाने का टाइम था 6.5%, एंड वी ट्राइड ऑल्सो टू गो. आपको याद होगा कि हमने उस वक्त काफी % लॉन्ग टर्म डेट में शिफ्ट किया, क्योंकि दैट इज द राइट ना. 6.5 आपको 7% पे 7.5 पे अगर 10 साल का मिल रहा है, 15 साल का मिल रहा है लॉन्ग टर्म, तो आप जाएं. अभी दिस इज नॉट द टाइम. तो ये राणा साहब अल्लाह करे कि जल्दी वक्त है जब को रीजनेबल जो पॉलिसी रेट हो, उस वक्त आपको फिर इस टाइप के जो डेट हैं वो आपको करने चाहिए. तो टू कट इट शॉर्ट, डोमेस्टिक में हमें कोई इशू नहीं है, ना होनी चाहिए किसी भी सॉवरेन मुल्क को. अल्हम्दुलिल्लाह external, yes, because we can't print the foreign currency. So either we mobilize more resources through exports and remittances, जो हमने पूरी कोशिश की है. इस बजट के जरिए भी हम इंसेंटिव दे रहे हैं, और उसके जरिए आप फिर then you can adjust your spending according to your resources. मेरी हमेशा से यही रही है कि हम उतना खर्च करें, उतना फ्यूचर को प्लेज करें फॉर फ्यूचर पेमेंट्स, जो हम समझते हैं कि रियलिस्टिकली वी विल बी एबल टू डू इट. तो उसके पीछे प्रॉपर प्रोफेशनल वर्किंग होनी चाहिए. तो इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू. 2 घंटे हो गए जी, बस 2 घंटे हो गए.